वाओ, ये तो मेरी सोच से भी बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ बचपन में आने में बहुत मजा आता है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपना सामान कमरे में रखना चाहिए। नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर के कुछ असूल बताऊं। पहला कि हम पूरे घर का टूर करें, और दूसरा ये कि तुम मुझे अपना सबसे गहरा राज बताओगे। जी नहीं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो फिर बताओ ना। मुझे लगता है हमारा कमरा ऊपर है, चलो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे हीरो। तुम मुझे अपना राज बताओगी तो मैं भी तुम्हें अपना राज बताऊंगा। सोच लो, ये आखिरी ऑफर है। मुझे तुम्हारा राज जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ हम दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक चाहती हूँ। देखो, मेरा ख्याल है कि सोमवार से हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। हाँ, और मैं चाहती हूँ ये मोहब्बत ऐसे ही रहे। मेरे ख्याल में अगर हम एक दूसरे के साथ वीकेंड गुजारने को तैयार हैं तो हम एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करने को भी तैयार हैं। ओ अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे ये ठीक लगता है। हाँ, ऐसा ही है। तो चलो फिर एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। मैं अभी ऐसी बातों के लिए तैयार नहीं हूँ बिलाल। मैं इस सैर पर इन पुरसुकून लम्हात को जीना चाहती हूँ, और यहाँ इतनी दूर तन्हाई में ये लम्हात ही मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। अच्छा? हाँ, ऐसी अनजान जगह पर पुरसुकून रहना ही तो असल मजा है। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, घर से दूर बस सैर करना। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं। वैसे भी हमने 6 घंटे का सफर किया है। क्या मुझे 20 मिनट मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये घर के असूलों के खिलाफ है। पहले मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा, फिर थोड़ा कुछ पिएंगे, और उसके बाद काम काज। घर के उसूल? अच्छा, मुझे 10 मिनट दो, फिर तुम मुझे घर दिखाना। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें घर दिखाना शुरू कर दिया है, और शुरुआत इसी बेडरूम से होगी। यहाँ मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा खास हो जो तुम्हें मुतासिर करे। ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ ऊपर बहलाने फुसलाने लाए हो? ये भी घर का असूल है कि यहाँ पे लाए जाने वालों को फुसलाया जाए। तो फिर जब घर वाले साथ आते थे तब तो खासी शर्मिंदगी फील होती होगी। हाँ, काफी होती थी। तो गार्डन तो तुमने देख लिया, उसके बाद फॉलो मी। और ये वो जगह है जहां मैं तुम्हें अपनी महारत दिखाऊंगा। बेहतर यही है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ फ्रीज हुए खाने खाने तो नहीं आई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हम खूब दावत उड़ाने लगे हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। इस तरफ कुछ और कमरे हैं। बचपन में हम सब बच्चे यहाँ आके ठहरा करते थे। अभी तक तुमने जितना भी घर दिखाया है उसमें से सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। जाहिर बात है, यही तो वो जगह है जहाँ पे असल कारनामे अंजाम पाते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे एक बैठक है और एक एंटरटेनमेंट सेंटर भी है जो काफी जबरदस्त है, लेकिन यहाँ केबल और इंटरनेट नहीं है। तो अब हमें मेरे दादा और दादी की पुरानी डीवीडीज पर गुजारा करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें से कोई मसला नहीं है।
ہاں ہو رہا ایک بات ہے، اور یہ ہے آخری بیڈ روم. میں جب بھی اکیلا رہنا چاہتا یہاں آ کے چھپ جاتا، پر کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور وہ نیچے گراؤنڈ فلور پر نیچے کا فین ہے. تو بس یہی سب ہے. بچپن میں تم یہاں آتے تھے، واقعی جیلسی فیل ہو رہی ہے. جیلسی ہونی بھی چاہیے، یہ جگہ تھی ہی اتنی لاجواب. ویسے پچھلے سفر میں وہ تمہیں نہیں ملا جو اس بار مجھے ملا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت اور ہینڈسم گائیڈ. اچھا، تو اب کون کسے بہکا رہا ہے؟ میں بہکا نہیں رہی، بس بتا رہی ہوں جو نظر آ رہا ہے. محبت. محبت. اس کمرے کے بارے میں ایک اہم بات ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتائی. وہ کیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم مجھے اپنا سب سے تاریک راز بتاؤ گی. یار ہم ایک خوبصورت لمحہ گزار رہے تھے. ہم ابھی بھی گزار رہے ہیں. نہیں، یہ والی باتیں نہیں. میں تمہارے ساتھ بس ایک خوبصورت لمحہ گزارنا چاہتی ہوں، اور بس محبت. ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرنا بھی تو محبت ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں. میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، صرف تمہاری خوشگوار باتیں نہیں. پھر کبھی. کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ بہت زیادہ. تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ ہاں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی یہ بات کرنا. اچھا دیکھو یار، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور میں تمہیں ایسی کوئی وجہ نہیں دینا چاہتی جس کے بعد تم یہ سوچو کہ میں اتنے دور اس کے ساتھ کیوں آیا. او میرے خدا، ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی کہانی سے ٹوٹ جائے گا؟ شاید نہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر چلو ایک دوسرے کے سامنے کھل کے بات کرتے ہیں، اپنے پول کھول دیتے ہیں. پول کھول دیتے؟ ہاں بھائی، پول کھول دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے اتنا ہی معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. گھر گمانے کا آخری پڑاؤ ایمان کی یادیں. رکو ذرا، تمہاری یادیں کیا ہیں؟ پہلے تم نے مجھے بولا تھا کہ تم اپنی بتاؤ گے. وہ تو میں نے کوئی 20 منٹ پہلے کہا تھا. تو کیا ہوا؟ تم نے خود بولا تھا. اب میں وہ بات یاد دلا کے تم سے اپنا حق لے رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، پر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کے بعد تم مجھے اپنا بتاؤ گی. تو ہوا یہ، کالج میں ایک ڈرامے میں کام کر رہا تھا، اور اس میں میرا کردار ایک سپاہی کا تھا. یار اس کا یونیفارم اتنا کوئی اصلی تھا نا، تو میں درمیان میں مجھے گھر جانا پڑا. پتا نہیں میں نے کیا سوچا کہ یونیفارم پہن کے ہی جاتا ہوں ایئرپورٹ. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری چال کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یقین مانو وہ ہو گئی. اور صرف ایئرپورٹ تک جانے تک نہیں، جہاز میں ایک خاتون نے مجھے اپنی سیٹ بھی دے دی. وہ میری زندگی کا واحد لمحہ تھا جو میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے گیا ہوں. یہ اتنا برا تو نہیں ہے. برا ہی ہے. تم حقیقی زندگی میں کسی فوج کے بندے کی نقل نہیں اتار سکتے، یہ جرم ہے. میرا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا نا تو میں اس کو اپنی برائیوں کی لسٹ میں نہ ڈالتی. اگر تمہارا سب سے بڑا اور تاریک راز یہی ہے تو ماننا پڑے گا تم تو سچ میں بہت معصوم ہو یار. اب میں تمہیں اپنا راز نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ تو اس سے کہیں زیادہ برا ہے. دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا. تم یہ بات عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے.
دیکھو میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری ماں اچانک مر گئی تھی کچھ سال پہلے. ہاں بالکل یاد ہے. تو وہ اتنی اچانک تو نہیں مری تھی. او میرے خدا, تم نے اپنی ماں کو مار دیا؟ یہ تو واقعی میری کہانی سے بہت برا ہے. تم ٹھیک کہہ رہی تھی. نہیں پاگل, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مر رہی ہیں. انہوں نے خود مجھے بتایا تھا, لیکن میں نے یقین نہیں کیا. وہ میری پیدائش سے بہت پہلے سے ہی شراب پیتی تھی. تو تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا بچپن کیسا رہا ہوگا. اس لیے میں نے جتنا جلدی ممکن ہوا گھر چھوڑا اور کراچی چلی گئی, اور کوشش کی کہ ان سے کبھی کوئی تعلق نہ رہے. لیکن کبھی کبھار وہ مجھے فون کرتی کوئی نہ کوئی جذباتی مسئلہ لے کر, جس کا حل صرف یہ تھا کہ میں ان سے ملنے آؤں. آخری بار انہوں نے فون کیا اور کہا کہ ان کو کینسر ہے. وہ مجھ سے مل کر معافی مانگنا چاہتی تھی اور دنیا سے سرخرو ہو کر رخصت ہونا چاہتی تھی. لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے یہ لگا کہ یہ بھی ایک بہانہ ہے, جیسے ہمیشہ ہوتا تھا. لیکن اس بار خیر میں نے انہیں ہمیشہ کی طرح یہی کہا کہ مجھے فون نہ کریں. لیکن پھر ایک بار میری بہن کی کال آئی جنازے کا ٹائم بتانے کے لیے. تمہیں معلوم نہیں ہوا ہوگا. لیکن مجھے رسک نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن تم نے تو انہیں نہیں مارا نا. کیا تم گھر جانے سے پہلے مجھے ایک جگہ لے جاؤ گے؟ ہاں بتاؤ, کون سی جگہ؟ نشے میں جھولنے کے لیے جہاں کوئی اچھی سی جگہ ہو. اچھا کیا جو تم نے میری بات مان لی. ارے یار, میں کوئی ایسا سیدھا سادہ بور سا بندہ نہیں ہوں. وہ الگ بات ہے کہ کالج کے بعد سے اسموکنگ نہیں کی. تم جانتے ہو میں بھی کوئی پکی شرابی نہیں ہوں. بس مجھے لگا کہ اس ویکینڈ یہ چیز ہمارے لیے بہت مزے کی ہوگی. اور تم بالکل صحیح تھی. میں صحیح تھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ویکینڈ یادگار بننے والا ہے. امید ہے ایسا ہی ہو. مجھے تم خاص لگتی ہو. یہ لمحہ خاص لگتا ہے. یہ صرف نشے کا اثر ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ نشے کا اثر ہے کہ نہیں. میں بس یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے ان چیزوں کا احساس دلا رہی ہو جو میرے خیال میں باقی لوگ محسوس نہیں کر سکتے. سچ؟ ہاں, اس احساس کی کوئی مثال نہیں. تم سب سے پیارے انسان. تم دل و دماغ پر چھا رہی ہو. میری طرف دیکھو نا. میں دیکھ رہی ہوں. نہیں, میرا مطلب میری جانب دیکھو. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں, صرف ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. نہیں, نظریں مت اڑاؤ. میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. تو پھر نظریں جمائے رکھو. کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ ہاں بالکل ہے. بالکل مت کہو, یہ میری بات کو مسترد کرنے جیسا ہے. روح سے روح تک کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے میں تم پر کیوں بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بھروسہ نہیں کرو گی. میں نے پوچھا کہ بھروسہ کرتی ہو یا نہیں. میری آنکھوں میں دیکھو. میری طرف دیکھنا مت چھوڑو. میں دیکھ رہی ہوں. نہیں, گہرائی تک دیکھو. گہرائی تک دیکھو. کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ بلال. ارے نہیں, اسے پیچیدہ مت کرو. روح سے روح تک دیکھو. کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ ہاں. مکمل طور پر؟ ہاں مکمل طور پر. خوب. میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے. بس اسی لمحے میں رہو. میرے ذہن کو چھوڑو. مجھے تمہاری موجودگی چاہیے ابھی اور یہیں. یہ لمحہ بہت اہم ہے. میں تم سے
پیار کرتا ہوں. او خدا، تم مجھے پرپوز تو نہیں کر رہے؟ ابھی اس کی فکر نہیں کرو، بس میری آنکھوں میں دیکھتی رہو. یہ لمحہ میرے لیے بہت خاص ہے. یہ مت سوچو ہم کیوں یا کیا کر رہے ہیں یا میں کیا کرنے لگا. جو ہے صرف ابھی ہے. اچھا میں بہت الجھن میں ہوں. کوئی بات نہیں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو، میری طرف دیکھنا نہیں چھوڑو گی. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں، پر یہ ہونا ہی ہے. کیا ہونا ہے؟ میں نہیں جانتا لیکن کچھ ہے. تمہیں میری جانب دیکھنا ہوگا. مگر میں سمجھ نہیں پا رہی. اس وقت صرف تمہاری آنکھیں اور میری آنکھیں اور ان کے پیچھے کی روحیں ایک دوسرے کے اندر جھانک رہی ہیں. ایمان، یہ تمہاری زندگی کی سب سے اہم رات ہے. اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو، تو تم میری آنکھوں میں دیکھنا نہیں چھوڑو گی. ٹھیک ہے. ہاں تم سمجھ رہی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. یہ محبت سے بھی آگے کی بات ہے. تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ کچھ ہو رہا ہے. بلال، تم مجھے ڈرا رہے ہو. کوئی بات نہیں، سب کچھ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. تم میری جانب دیکھو. میں دیکھ رہی ہوں. نہیں، صرف آنکھوں سے نہیں، بس ایسے ہی. تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں. ایمان فاطمہ، میری بات سنو. ایک خدا ہے. اب جیسا کہ خدا محبت ہے. ارے نہیں، خدا مطلب خدا، ایک خدا. میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے مذہبی بھی ہو. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں بولا. کیونکہ ایک خدا ہے اس کائنات، اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق ہے خدا. ٹھیک ہے، اگر تم اس قسم کی باتوں پر یقین رکھتے ہو تو کوئی ہوگا خدا. نہیں، میں آج تمہیں خبردار کر رہا ہوں. تم ابھی اسی وقت بتاؤ کہ کیا تم خدا پر یقین رکھتی ہو؟ میں کیسے کسی اندیکھی چیز پر یقین کر سکتی ہوں؟ تمہیں اپنے رب کو پہچاننا ہوگا، اسے ماننا ہوگا. میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں. یہ کیا ہے بلال؟ یہ ایک موقع ہے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تم سوال کی شکل میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہو کیونکہ تمہیں جواب پسند ہے. تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کوئی خدا ہے اور تم مجھے یہ بتانے لائے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ نہیں رہا. واقعی ایک خدا ہے اور واقعی میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں. نہیں، مجھے یہ کھیل نہیں کھیلنا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. تمہیں اور مجھے سنجیدہ اور کچھ تلخ بات چیت کرنی ہو. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے. تم مجھے ڈرا رہے ہو. میں جانتا ہوں، بدقسمتی سے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. ایسی ہنگامی صورتحال جیسی کہ اب ہے، یہی ایک واحد راستہ ہے. بلال، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بلال یہاں نہیں ہے. یہ وہ بات نہیں جو تم سننا چاہتی ہو، بلکہ یہ ایک سچ ہے کہ ایک خدا ہے اور اس نے ابھی تمہارے محبوب کے وسیلے سے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے. یہ خالق کائنات سے تمہارا براہ راست رابطہ ہے میرے ذریعے. اب اس حقیقت کو تم
जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतनी जल्दी ही हम असल बात की जानिब बढ़ सकेंगे। कौन सी असल बात? तुम एक मुश्किल में हो ईमान फातिमा, और मैं तुम्हें उससे निकालने आया हूँ। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम इस वक्त मुझे कितना खौफजदा कर रहे हो? मैं जानता हूँ, मगर मुझे तुम्हें इस तजर्बे से गुजारना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास पूरा वीकेंड है, तो फिलहाल तुम इस खेल को रहने दो, और अगर ये दोबारा तुम्हें खुदा वाला खेल खेलने का शौक चढ़े तो हम इस पे दोबारा बात कर लेंगे। तुम्हें आज तक जितने भी लोग मिले हैं उनमें मैं वाहिद शख्स हूँ जो खुदा वाला खेल नहीं खेलता। ओह अच्छा, तो फिलहाल जो तुम कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? ये एक हकीकत है। ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने, और तुम यहाँ पर बैठकर कुछ पी लेना, और जब मैं वापस आऊँगी तो हम फिल्म देखेंगे, और जो भी मजाक तुम भी यहाँ कर रहे हो उसे भूल जाएंगे। मेरी तरफ देखो, मेरे किसी अंदाज से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे सच में परेशान कर रहे हो। तुम्हारी परेशानी जायज़ है, लेकिन अगर तुम बात नहीं मानोगी तो हालात बेहतर होने से पहले मजीद बिगड़ जाएंगे। ओ खुदाया, क्या तुम सच में वो सब मानते हो जो तुम कर रहे हो? सवाल ये है कि तुम मानती हो कि नहीं। मुझे मालूम है कि खुदा को है। तुम असल में पागल हो। तुम बिलाल के साथ 4 माह से हो। तुम जानती हो कि वो पागल नहीं। हाँ, मुझे यही लगता था, लेकिन अगर तुम पागल नहीं हो ना तो तुम मुकम्मल साइको हो। ये तुम दिल से नहीं कह रहे। इस बात पर तुम अपने दिल की सुनो। बिलाल एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे यहाँ पर खुदा के वजूद का यकीन दिलाना शुरू कर दे। बिल्कुल, तुम्हारे दिल को पता है कि बिलाल ना कोई पागल है और ना कोई बुरा इंसान। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसके मुतबादिल को कबूल करने की इजाज़त नहीं दे रहा। इस बात पर अपने दिल की मानो, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। ओह अच्छा, तो फिर सारे शहूर को कूड़ेदान में फेंक दूं? नहीं, मत फेंको। बस इसको सियाको सबाक के साथ समझो। क्या मोहब्बत किसी मसावात या मंतक से मिलती है? क्या दोस्ती से कैंसर का इलाज मुमकिन है? ये तुम्हारे दिल का मामला है। शुक्रिया, मैंने अपने दिल की सुनी, इसीलिए वो मुझे तुम जैसे धोखेबाज के पास ले आया। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? अभी 5 मिनट ही हुए हैं कि तुमने बिलाल को कहा था कि तुम उसकी हर बात पर भरोसा करती हो। वो तुम्हारे इस सारे फजूल तमाशों से पहले था, या इससे पहले था कि जब तुम्हारे पास उस पर शक करने की कोई वजह ना थी। क्या शक की गैर मौजूदगी में जो भरोसा हो उसी को भरोसा कहते हैं? या फिर असल एतमाद तो तब होता है जब शक होने के बावजूद भरोसा किया जाए। मैं कोई शक नहीं कर रही, लेकिन तुम जानबूझकर मेरा एतबार तोड़ रहे हो। तुम्हें हक है, तुम जो चाहो फैसला करो। मैं तो बस तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देने आया। अब ये तुम पे है कि तुम उस इंफॉर्मेशन से क्या करती हो। माफ करना, मैं बाकायदा तौर पर ये सब कुछ खत्म करी, ये खेल भी और हम दोनों का रिश्ता भी। ये सब जो हो रहा है किसी वजह से हो रहा है। तुम खतरे में हो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। तुम इस वीकेंड के खत्म होने से पहले मरने वाली हो और तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। पता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
میری بات غور سے سنو. موت کے بعد حساب دینا پڑتا ہے. ایک حقیقی جنت ہے اور ایک حقیقی جہنم. دونوں ہمیشہ رہنے والی. تمہیں یہ زندگی خدا نے دی ہے اور اتوار کو یہ ختم ہو جائے گی. اور اگر تم اس حالت میں مر گئی تو تمہارا انجام جہنم ہوگا. خدا تمہاری روح کو جنت سے محروم نہیں کر رہا، بلکہ تم نے خدا کو اس زندگی میں چٹلا کر خود اسے دور کر دیا ہے. خدا نے تمہیں آزاد مرضی دی ہے تو تم جو چاہے فیصلہ کرو، وہ مانے گا. لیکن خدا تمہارا ایسا انجام نہیں چاہتا. ایمان فاطمہ، وہ تو تم سے پیار کرتا ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ جب یہ زندگی ختم ہو تو تم اس کی جانب لوٹ آؤ. بہت خوب. تمہارا لیکچر ختم ہو گیا؟ یا مجھے ایک بار پھر تمہیں بتانا پڑے گا کہ مجھے تمہاری ان باتوں میں یا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. تمہاری دلچسپی نہ ہونا تمہارے خطرے کو نہیں ٹالتا. ہم یہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس جہاں میں جا کے تمہیں احساس ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو ابھی کر لیں. خدا اس سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا تم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تمہیں چاہتا ہے. وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جنت میں ہو. کیا یہ تمہارا طریقہ ہے یار؟ تم لڑکیوں کو پٹاتے ہو اور اگر وہ تمہارے خدا پر یقین نہ کرے تو ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے کیبل میں بلاتے ہو. او میری خدا، مطلب تم مجھے قتل کرنے والے ہو، ہے نا؟ بہت خوب. تم نے یہ سوچ لیا کہ تمہارا محبوب یکدم ایک سیریل کلر بن گیا، بجائے اس کے کہ تم اس بات پر یقین کرو کہ تمہارا خالق تم سے پیار کرتا ہے اور تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہے. ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یار. تم کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ میں اس دنیا میں رہتی ہوں. میں نے اس دنیا میں بہت سے بگڑے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جو باتیں تم کر رہے ہو نا، خدا، محبت، ایمان، ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا. اس کائنات میں تو بہت کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی سچ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن تم مجھے ایک ایسی چیز پہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہو جو ناممکن ہے. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو کہ تم کس چیز کو ناممکن کہہ رہی ہو. یہ ناممکن ہے. تمہارے پاس دو راستے ہیں. یا تو تم بلال کے کردار پر بھروسہ کرو اور یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس مالک خدا کے اختیار میں ہے، اور اتوار کے دن اپنی روح خدا کو سونپو، یا پھر اپنی بے چینی اپنے شک کے ہاتھوں اسے رد کر دو اور اگلے 2 دن اس بات کو مانتے ہوئے گزار دو کہ یہ سب ناممکن ہے. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے اندھیرے سے نکلنے کی آخری کرن تھی. تم خدا کے سامنے التجا کرو گی، تم خدا سے فریاد کرو گی، کہو گی کہ تمہیں علم نہیں ہوا. تم منت کرو گی، معافی مانگو گی، رو گی، پر خدا یہ کہہ کے تم سے منہ پھیر لے گا کہ اب وقت ختم ہو گیا. میرا دل تو اس بات پر ٹوٹ گیا ہے کہ میں جو تمہیں سمجھتی تھی تم وہ نہیں ہو. میں تو تم سے محبت کرتی تھی یار. اصل محبت وہ ہے خدا ہے اصل محبت. مجھے میرا بلال واپس چاہیے.
ارے ارے کیا ہوا ہے؟ اوہ، مجھے معاف کرنا اگر کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو. کچھ زیادہ؟ تم پاگل ہو گئے ہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا شدید ہو گیا ہے. قسم سے میرا صرف خیال تھا کہ یہ رومانٹک ہوگا. میں ایک یادگار لمحہ بنانا چاہتا تھا. اگلی بار کسی اور لڑکی کے ساتھ خاص لمحہ بنانا چاہو تو اسے یہ نہ بولنا کہ اگر اس نے خدا کی عبادت نہ کی تو وہ مرنے والی ہے. کسی اور لڑکی سے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اس نفسیاتی کھیل کا حصہ نہیں بننے والی. بس اتنی سی بات ہے. مجھے امید ہے تمہیں یہ سب مذاق کر کے بہت مزہ آیا ہوگا. اور یہ مذاق ایک اچھے تعلق کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا. ایک اچھے تعلق کو. میرا مقصد کچھ برباد کرنا نہیں تھا. چلو کم از کم اب تم بلال کی طرح جواب تو دے رہے ہو. یقیناً میں بلال ہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ قربت یا بے تکلفی میں کچھ زیادہ آگے نکل گیا. وہ صرف بے محل محبت تھی. تم اسے بے محل محبت کہتے ہو؟ کیونکہ میری نظر میں مجھے جہنم میں بھیجنے والی بات محبت سے بہت دور ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام باتیں تم کہاں سے لا رہی ہو. اوہ اچھا، میں سمجھ گئی کہ وہ جو مجھے خدا کے وجود کے بارے میں بتا رہا تھا وہ جا چکا ہے اور بلال کو اس میں سے کچھ یاد نہیں جب وہ یہاں پر تھا. اگر یہاں کچھ ہوا ہے تو تمہیں اس کے بارے میں پتا ہوگا. مجھے کچھ علم نہیں اس کے بارے میں. تم نے بولا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور میں اتوار کو مرنے والی ہوں. تم نے مجھے 2 منٹ پہلے بتایا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں. نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. کیا تم نے کچھ نہیں؟ تم نے پچھلے 5 منٹ اس میں گزارے. مجھے تم پر یقین ہے. تم کہہ رہی ہو اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہوگا. میں بدحواس ہو گیا ہوں گا اگر میں نے ایسا کچھ کہا. پر میرا یقین کرو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے. مجھے تمہاری یہ معصومیت کا ڈرامہ بالکل نہیں بھا رہا. صبح تم مجھے گھر لے کر جاؤ گے. بالکل لے کے جاؤں گا, لیکن تمہیں میری بات پہ یقین کرنا ہوگا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ ایسا نہیں ہے. میں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے تو پھر تم نفسیاتی مریض ہو. اگر تم نے نشہ کیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خدا کے وجود کا بھاشن دینے لگ جاؤ. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ضرور میرے ساتھ ہی کچھ غلط ہے. میں تمہیں گھر لے جاؤں گا. تم بس مجھے معاف کر دو. میں خود کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا. جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن مجھے اس سے دور رکھو. جان بوجھ کے یا انجانے میں مسئلہ مجھ میں ہے. اس کی تکلیف تمہیں نہیں ملنی چاہیے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک اور ڈرنک لینے سے تمہارے اعصاب پرسکون ہو جائیں گے یا پھر صورتحال اور بگڑ جائے گی؟ بلال بلال بہت اچھا انسان. تم اگر یہ بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالو گی تو وہ ساری زندگی اسی احساس جرم میں گزار دے گا. وہ سائیکائٹرسٹ کے دفاتر کے چکر لگائے گا. وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے سے ڈرے گا کہ کہیں وہ دوبارہ اس کیفیت میں آ کر انہیں نقصان نہ پہنچا دے. وہ جب کسی سے دل کی بات کرے گا یا محبت کرے گا وہ ہمیشہ اس واقعے کو اس محبت سے جوڑے گا. یہ واقعہ اسے محبت کرنے سے روک دے گا, شادی کرنے سے, بچے پیدا کرنے سے. کیا تم اس کے لیے یہ چاہتی ہو؟ بلال, کیا تمہیں پھر سے وہی کیفیت ہو رہی ہے؟ کیا تم یہاں موجود ہو؟ بلال کو علم نہیں کہ میں یہ سب کر رہا ہوں. مجھے تمہارے یقین کی ضرورت ہے, اور صرف تمہاری خاطر نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم
بلال کو بھی یہ باور کراؤ کہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے. لیکن خدا نے کسی کو نہیں بھیجا. تم صرف بلال کے دماغ کا ایک خلل ہو. یہ بات مان لینا زیادہ آسان ہے. اگر تم ضد کرتی ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ذہنی خلل ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو تمہیں اپنی حقیقت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہیں اس خالق کا سامنا کرنا پڑے گا جسے تم نے ٹھکرا دیا ہے، اور نہ ہی اس بات کا کہ اتوار کو تم مرنے والی ہو. مجھے معلوم ہے کہ انکار میں اتنی کشش کیوں ہے. مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن یہ انکار محض تمہاری جہنم کی اور بڑھتی آخری چند لمحات کو آرام دہ بنا رہا ہے، اور کچھ نہیں. یہ سب کچھ تمہیں بہت سچا لگتا ہے نا؟ تم واقعی خود کو خدا کا ایک بھیجا ہوا بندہ سمجھ رہے ہو؟ اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اسے نفسیاتی خلل کے علاوہ کسی دوسرے امکان پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں. ہاں، یہ نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، اور یہ ہو بہو وہ بھی ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر خدا ایسا کرنا چاہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی خدا ہوتا اور وہ ایسا نہ کر سکتا. تم بس یہ کہہ رہی ہو کہ وہ کر نہیں رہا. بالکل. تم جانتی ہو کہ خدا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا تم اسے دیکھ سکتی ہو؟ میں تو خدا کو مانتی ہی نہیں یار. اسی لیے تو اسے تمہاری موت سے کچھ دن پہلے مجھے بھیجنا پڑا. اور اگر کوئی خدا ہے ہی نہیں تو وہ کیسے بھیجے گا؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ خدا نہیں ہے؟ کیسے؟ تم نے کیسے اتنا پختہ یقین کر کے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہستی جو تمہارے ادراک کے دائرے سے ہی الگ ہے وہ ہے ہی نہیں؟ کیا تم نے اپنی حقیقت کے دائرے سے باہر جھانک کر تصدیق کر کے فیصلہ کیا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ تم اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ یہ سب عجیب ہے. تو یہ سب عجیب ہے اس لیے تم اسے جھوٹ سمجھتی ہو، تو اس کا مطلب پلاٹیپس بھی جھوٹ ہے. اگر پلاپٹس کے وجود کو جاننے کے لیے میرے بوائے فرینڈ کا آ کر مجھ سے بات کرنا ضروری ہے تو میں انجان ہی ٹھیک ہوں. تمہیں پتا ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے خدا کو اس لیے نہیں جھٹلایا کہ تم نے ساری کائنات کا جائزہ لے کر اس کی غیر موجودگی کا تعین کیا، یا اس لیے کہ اس کا تصور ہی ناممکن ہے، بلکہ اس لیے جھٹلایا ہے کہ اس کا وجود ہو یہ تمہیں پسند ہی نہیں. تم نہیں چاہتی کہ کوئی خدا ہو کیونکہ اس سے تم پر کچھ اختیار ہوگا، کچھ پابندیاں ہوں گی، اور تم نہیں چاہتی کہ تم جو اس دنیا میں کرتی ہو اس کا حساب دینا ہو. یہ سچ نہیں ہے. تمہیں اپنے سامنے کھڑے شخص پر یقین نہیں ہے تو معاف کرنا، میں تمہیں سچ کا کوئی معتبر ذریعہ نہ سمجھوں. میرے بارے میں جو سچ ہے وہ میں ہی جانتی ہوں. نہیں، تمہارے لیے صرف وہ سچ ہے جو تمہیں سچ لگتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں کیا مانتی ہوں تو میرے لیے وہی سچ ہے جو میں مانتی ہوں. زبردست. پھر تمہاری منطق کے مطابق یہ سب بلال کی دماغ کا خلل ہے اور وہ اسے سچ بھی مان رہا ہے، تو کیا یہ سچ ہوا؟ مطلب خدا بیک وقت موجود ہے بھی وہ نہیں. کیا عجیب دنیا ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. لیکن ممکن ہے. تمہارے سچ کے معیار کے حساب سے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم جتنے بھی ہوشیار بنو یہ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ یہ سب کچھ اصل زندگی پر ممکن نہیں ہے. حقیقت؟ پہلے تو تم اس بات پر یقین کر لو کہ یہ ایک مطلق سچ ہے، اس سے پہلے کہ تم اس بات پر اپنی ابدیت کو داؤ پہ لگا دو.
تم کھیل میں بیمانی کرو یار, کوئی مطلق سچائیاں نہیں ہوتی. او ٹھیک ہے, لیکن رکو, کیا یہ مطلق سچائی ہے کہ مطلق سچائیاں نہیں ہوتی؟ نہیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. پھر تم غلط ہو سکتی ہو. مطلق سچائیاں ہو سکتی ہیں. ہاں بالکل میں غلط ہو سکتی ہوں. تو تم مان رہی ہو کہ تم اتنا کچھ نہیں جانتی جتنا تم زور دے رہی ہو. ہو سکتا ہے میں نہ جانوں, لیکن تم بھی نہیں جانتے. لیکن خدا جان سکتا ہے کہ مطلق سچائیاں کیا ہوتی ہیں, ہے نا؟ ہاں, اگر فرض کریں کہ کوئی خدا ہے, لیکن خدا تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا. تم پہلے یہ کہہ چکی ہو کہ اگر کوئی خدا ہے تو یہ کر سکتا ہے, تو اب اپنی بات سے کیوں وہ کر رہی ہو؟ اگر مجھے اندازہ لگانا پڑے جو کہ مجھے نہیں لگانا چاہیے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم اس کا الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی. تم بلال کو اس لیے پاگل چاہتی ہو کہ یہاں مسئلہ اسی کے ساتھ آئے. تم حالات کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کے بجائے قربانی کا بکرا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو. کیا تم اس چیز سے اس لیے بچ رہی ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی کا منصفانہ اور اخلاقی جائزہ تمہیں ہی سزاوار ٹھہرائے گا؟ کیا تم موت کی حقیقت سے اس لیے گھبرا رہی ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں تم یہ جانتی ہو کہ تم جہنم کی مستحق ہو؟ تمہیں پتہ ہے, میں نے کہیں سنا تھا کہ اگر کسی کے وہم میں اس کا ساتھ دینا اس کی حالت کو مزید خراب کر دیتا. تو میں اب تم سے مزید بات نہیں کروں گی. جو کچھ ہو رہا ہے, جب تک تم اسے اپنے ذہن میں نفسیاتی بیماری سے جوڑتی رہو گی, تم خدا کو جھٹلاتی رہو گی. دیکھا تم نے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. جب تک خدا تمہارا واحد امکان نہیں ہو جاتا, تم ہمیشہ اس کا متبادل ہی چننی ہوگی, چاہے اس کے لیے تمہیں اپنے بوائے فرینڈ کو کوئی مریض یا دھوکے باز سمجھنا پڑے. یہ سب کچھ قبول کرنا ایک خدا کو قبول کرنے سے بہتر لگتا ہے نا؟ ٹھیک ہے بابا جی, میں نے آپ کی بات سن لی کہ خدا مجھ سے ناراض ہے اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو کیوں نہ یہ بات کل کریں, ٹھیک ہے؟ سب آرام کریں, اچھی نیند لیں, اور جب ہم جاگیں گے تو جنت پہ خوب باتیں کریں گے. تم کبھی یہ بات نہیں کرنا چاہو گی ایمان فاطمہ. تم ہمیشہ اس بات کو کسی کھوکھلی یا ٹال مٹول کی نظر کر کے ٹال دو گی. تم کبھی نہیں چاہو گی کہ وہ فیصلہ کن خوفناک لمحہ اسی وقت آئے. میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جب اتوار کو تم مرو گی تو سب کچھ تمہارے سامنے کھل کے آ جائے گا. تب تم خواہش کرو گی کہ کاش یہ تب کر لیا ہوتا. آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گئی میرے آقا, لیکن آج پورا دن میں ڈرائیونگ کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں اور ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں ہوں. تو میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا کہ جب میں سو کر تازہ دم ہو جاؤں تو ہم اس موضوع پہ بات کریں. بے شک خدا تمہارے دل میں نہ جھانکے, لیکن تمہارا لہجہ تمہارے خالق کو کیا ایک بچے کو بھی نہیں بہلا سکتا. کیا خدا میرے دل میں جھانک سکتا ہے؟ خدا تمہارے ارادوں کو تم سے بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آخر وہ خدا ہے. یقیناً. تو پھر اس سے کچھ اہم سوالات جنم لیتے ہیں. امید تو یہی ہے. میں کب سے اس چیز کا منتظر تھا کہ تم مجھ سے متفق ہو, مجھ سے سوال کرو. نہیں, میں متفق نہیں ہوں, لیکن ایک حقیقی خدا ایسا نہیں کرتا. ایک حقیقی خدا تو کوئی ہوا میں بولتی آگ کی صورت میں ظاہر ہوتا یا پھر کچھ عجیب و غریب انداز میں, تب تو بات زیادہ قائل کرنے والی لگتی. یا وہ اس گلاس کو کسی مینڈک میں بدل لیتا اور مجھے اپنا اسیر بنا لیتا. یہ اتنا آسان نہیں.
اچھا تو ٹھیک ہے، تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے خدا کو مانوں، اس لیے تم یہاں آئے ہو۔ تو چلو ایسا کرو کہ خدا سے کہو کہ وہ آسمان سے ایک گرجدار آواز میں بات کرے۔ اگر تم ایسا کر لو تو میں مان لوں گی کہ تمہارا خدا ہے، ورنہ تمہیں اس کڑوے سچ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور تم صرف بلال کے دماغ کی ایک پیداوار ہو۔ خدا کائنات اور اس کی ہر شے کا خالق ہے، نہ کہ اس کا حصہ۔ وہ تمہارے اس مادی جہاں سے ماورا ایک اور سطح وجود میں ہے۔ اس کی اصل ہستی کا یہاں کوئی ترجمہ ممکن نہیں، کوئی قابل فہم شکل نہیں۔ وہ صرف تمہاری حقیقت کی سرحدوں کو چھو کر تم سے رابطہ کرتا ہے۔ یہ تم ہو جسے خدا اونچی آواز میں بھی کچھ کہے تو تم سن نہیں پاؤ گی، بالکل ویسے ہی جیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر موجود کردار تمہاری آواز نہیں سن پاتے۔ خدا تمہاری دنیا میں نہیں بولتا، مگر ہر روز اس کے ذریعے بولتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرتا ہے۔ خدا کوئی فلم ڈرامے کا خدا نہیں کہ آسمان سے گرجتا ہوا بولنا شروع کر دے۔ ارے خدا تمہارا وجدان ہے، تمہاری سوچوں کی گہرائیوں میں چھپی آواز ہے۔ وہ تو اجنبیوں کی ٹو لگا کر سنی ہوئی گفتگو ہے۔ خدا بصیرت کی اچانک چنگاری کی طرح ہے۔ کیا تمہیں کوئی ایسا قسمت نامہ ملا ہے جس کا پیغام تمہارے دل کو لگنے والا یا معنی خیز ہو؟ تمہاری زندگی کا ہر تجربہ میرے ساتھ جاری اس گفتگو کا حصہ ہے۔ اس وقت کیونکہ تمہاری صورتحال بہت سنگین ہے، میں تمہارے سامنے اس قدر واضح انداز میں آیا ہوں جتنی مجھے خدا نے اجازت دی ہے۔ بہت اچھا، بہت گہری بات۔ تمہارے ہاتھ ایک ایسا کام کرنے سے بندھے ہوئے ہیں جو تمہاری کہانی کو سچ ثابت کرے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ویڈیو گیم بنانے والا پروگرامر سافٹ ویئر کے اندر کود کر اپنے کرداروں سے اپنا تعارف کرواتا ہے؟ کیا وہ 1 اور 0 کے ڈیجٹ کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے؟ نہیں، وہ باہر سے کوڈ بدلتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ پروگرامر موجود ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت نہیں کرتا جس طرح وہ باقی دنیا سے کرتا ہے۔ اسی طرح خدا اس ظاہری دنیا سے بات نہیں کرتا، بلکہ روحانی دنیا سے کرتا ہے۔ تو پھر خدا سے کہو کہ یہ کوڈ بدلے اور اس کمرے سے صوفہ غائب کر دو۔ ارے خدا اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طرح تم مجھ سے چاہ رہی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ جو سب ہو رہا ہے وہ خدا نہیں کروا رہا۔ اس کے فرشتے ہر وقت کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مگر اس کے کام اتفاق اور حادثات کی شکل میں۔ اس کی آواز ہم آنگیوں میں چھپی ہے، لیکن چونکہ خدا قدرتی قوانین کے اندر رہ کے کام کرتا ہے تو تم اس کے ہر فعل کو محض اتفاق، فطری مظہر اور موجودہ صورتحال میں ذہنی بیماری سمجھ کر رد کر دیتی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں واقعی خدا نے بھیجا ہے تو تم بھی جانتے ہو کہ مجھے یہ سب اس وقت کیسا لگ رہا ہے۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میں اپنے دماغ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ جب اپنے حق میں ہو تو تم کہتی ہو کہ میں اپنے دماغ کو جانتی ہوں، اور جب بلال کی باری آئے تو کہتی ہو کہ وہ ہوش کھو بیٹھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ علم نہیں۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر تم کسی ذہنی مریض شخص کے ساتھ ہوتی تو تمہیں بالکل ایسے ہی لگتا جیسے اب لگ رہا ہے، اور اگر میں نے تمہیں جو کہا وہ سچ ہے اور ہمیشہ رہنے والے خدا نے مجھے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے تو یہ منظر بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ تمہاری محدود نظر سے دونوں امکانات موجود ہیں۔
لیکن تم ایک کو مکمل طور پر رد کر دیتی ہو اور دوسرے کو مان لیتی ہو. تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہو، لیکن دراصل یہ شک اور بھروسے کا سوال ہے، اور تم نے شک کو چنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سوچو، تم غلط چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دے رہی ہو، یہ تمہاری ابدیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے. کسی بھی بات کو مفروضے کی شکل میں معقول بنایا جا سکتا ہے. تو شاید یہ واقعی معقول ہو. تم اس سب کو خوبصورت لفظوں میں سجا سکتے ہو، مگر آخر میں لوگ خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ واقعی خدا کے ولی ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں. تو کیا تمہارے پاس کوئی وجہ ہے کہ تم حقیقت پر مبنی اس معقول مفروضے کو حقیقت سے الگ کرو؟ کیا تمہارا مسئلہ خدا کے وجود سے ہے، یا اس بات سے ہے کہ میں یوں آ کر اس کمرے میں تمہیں خدا سے متعارف کراؤں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا چاہتی ہوں. یہ تو کامن سینس پہ ایک حملے جیسا محسوس ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے؟ تو کیا کسی بھی چیز کی موجودگی کا انحصار تمہارے محسوس کرنے پر ہے؟ نہیں، لیکن اس کیس پہ تو یہ صاف اور واضح طور پر ایک جھوٹ لگ رہا ہے. تو کیا یہ مطلق سچ ہے؟ ہاں. کیا تم نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی مطلق سچ نہیں ہوتا؟ مجھے لگتا ہے کم از کم یہ چیز تو سچ ہے. تمہیں لگتا ہے مگر تم جانتی نہیں. تم اپنے اس یقین کو سچ کیوں قرار دے رہی ہو؟ مجھے بس اپنا سچ معلوم ہے. اچھا، میں نے یہ خود طے کیا ہے کیا درست لگتا ہے، کیا اخلاقی ہے اور کیا نہیں، اور میں اسی کے مطابق زندگی گزارتی ہوں. تو تم نے خود کو خدا بنا لیا؟ اگر بنا لیا تو کیا ہے، میں اپنی زندگی کے اصول خود کیوں نہ بناؤں؟ کیا تم اس کی اہل ہو؟ تم تو پہلے ہی کہہ چکی ہو کہ تم نہیں جانتی کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. اگر تم غلط ہوئی تو پھر؟ میں جانتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح مہربانی اور محبت سے پیش آنا ہے. اور اگر خدا نے تمہیں محبت کرنے والا نہ بنایا ہوتا تو کیا تم محبت کر سکتی تھی؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہوتا کہ محبت کیا ہے اگر اس نے محبت بنائی ہی نہ ہوتی؟ تم یہ بھول رہی ہو کہ تم اسی کا دیا ہوا سب استعمال کر رہی ہو. تو تم کیسے اخلاقیات کے بارے میں اس سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو جو اخلاقیات کا موجد ہے؟ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں. میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ذمہ داری نہ ملنا تمہارا استحقاق نہیں بلکہ ایک مہربانی ہے. یہ تو خدا کے کام ہے. حقیقت کو سمجھنا، متعلقات کا تعین کرنا، یہ سب تمہارے کندھوں کا بوجھ نہیں. ارے تمہارا کام تو ان سے لطف اٹھانا ہے. میں نہیں جانتی یہ سب ماننے کی شروعات میں کہاں سے کروں. تم یہاں سے شروع کرو کہ تم نہیں جانتی جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے یا سچ. کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نہیں جانتی. یہ دنیا سے بہت زیادہ اجنبی جگہ ہے جتنی تم اسے اہمیت دے رہی ہو. بے یقینی ہونا فطری بات ہے، لیکن اس بے یقینی کا اعتراف کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے. میں اس بے یقینی کو دور کر سکتا ہوں. تمہیں اس زندگی میں وہ جواب نہیں ملیں گے کیونکہ تمہیں طلب ہے. ان حقائق کو جاننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ خدا خود تمہیں بتائے. سو جو تمہیں ابھی بتایا جا رہا ہے اسی پر اعتماد کرو. میں ایسا نہیں کر سکتی. تم کل بھی ایسا ہی محسوس کرو گی. مجھے یقین ہے کہ میں ایسا ہی کروں گی. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں انتخاب کرنے کی آزادی ہے. بہتر یہ تھا کہ تم یہ بات آج مجھ سے کر لیتی، نہ کہ خدا کے سامنے اس حالت میں جا کے.
خدا تمہیں غفلت میں آگ کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تم جاگتی آنکھوں سے اس کی طرف جاؤ تو خدا اس انتخاب کو مانے گا جس کی اس نے تمہیں آزادی دی ہے۔ مجھے نہیں لگتا میری آنکھیں کھلی ہیں، میں تو اندھیرے میں ٹکرے مار رہی ہوں۔ اور میں کہہ رہا ہوں مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے، تم میری آواز پر چلو۔ میں کیسے مان لوں کہ تم واقعی دیکھ سکتے ہو اگر اسے ثابت نہیں کر سکتے؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تم ساری زندگی خدا سے بھاگتی رہی اور اس نے ہمیشہ تمہیں جانے دیا، کیونکہ اس وقت ہمیشہ ایک کل تھا، تاکہ کل تم سنبھل جاؤ۔ لیکن اب واقعی ایک آخری کل ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اور خدا واقعی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بلال، 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 بابا جی، اٹھو اٹھو گھٹیا شخص، کیا مصیبت ہے یہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے سچ میں مار دو گے؟ کیا واقعی تم مجھے مار دو گے؟ یہ سب کیا ہے؟ ایک گھونٹ تک نہیں پیا تم نے، بھاڑ میں جاؤ۔ سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تمہیں نیند کیسی ہے؟ بالکل بھی سو نہیں پائی، بس تھوڑا بہت سوئی، وہ بھی خراب طریقے سے۔ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں کافی لوگوں کو نشے میں دیکھ چکی ہوں،
मगर तुमने जो किया ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तुम बिल्कुल बेजान हो गए थे। एक पल मुझे लगा शायद तुम मर गए। अच्छी खबर ये है कि मैं जिंदा हूँ। ये अच्छी खबर है ना? हाँ बिल्कुल। मैं जानता हूँ कल रात जो हुआ वो तुम्हारे लिए बहुत अजीब था। ये मेरे लिए भी अजीब था। तुमने जो बताया, मैं होश में नहीं था और मैंने जो किया लाशऊरी में किया, या मैं नहीं जानता कि जो भी था बहुत खौफनाक होगा। मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना अफसोस है। तुम्हें पता है, तुमने एक बार फिर वही सब किया। हम एक मामूल की बातचीत कर रहे थे और तुम वापस उसी हालत में पलट गए। मैंने दोबारा ऐसा किया? कसम से मैं जानबूझकर तुम्हें डराने के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता मैं इस सब को ठीक करने के लिए क्या कहूं। अगर मैंने सब बर्बाद कर लिया तो तुम इतना जान लो कि इन चंद महीनों में तुम मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे सिर्फ इस बात पर अफसोस है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया। तो आगे जाकर हम जो भी करें, मैं सिर्फ इस बात को लेकर शुक्रगुजार हूं कि तुम जब तक भी थी मेरी जिंदगी में थी। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहने आया था। मैं तुम्हें जगाने आया था क्योंकि बाहर दोपहर हो गई और अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस वक्त सिर्फ मुझे इतनी प्राइवेसी चाहिए कि मैं शावर ले लूं। हाँ ठीक है। बिलाल, बिलाल। सॉरी, मैं कहीं खो गया था। तुम इतनी जल्दी ना आके आ गई? देखो, कल रात तुमने मेरे साथ जो भी रवैया अपनाया वो बहुत ही नामुनासिब था। मैं जानता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे बात मुकम्मल करने दो। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त अपने आप को मलामत कर रहे हो और मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है। तुमने मुझसे कहा कि मैं मरने वाली हूं और मैं वाकई समझी थी कि तुम मुझे मार दोगे। मैं जानती हूँ जो भी कुछ तुमने कहा है वो तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकले थे। मैंने कल रात उस शख्स का एक दूसरा रुख देखा जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। उसके बारे में मैंने ये सोचा कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर भागने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ओ मेरे खुदा, सच्ची? हाँ वाकई, लेकिन मैं नहीं गई। जाहिर है अगर तुम वाकई किसी जहनी बीमारी से गुजर रहे थे तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती थी, जहां फोन भी काम ना कर रहा हो। अगर तुम चली भी जाती तो मैं तुम्हें इल्जाम ना देता, क्योंकि मैं बिल्कुल हक पर थी। बिल्कुल। हाँ, ये मुकम्मल तौर पर मेरा हक था। मैं मानता हूं, इसे समझना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें ये समझना होगा कि ये मेरे लिए कितना खौफनाक था।
یقین کرو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی یہ بہت سنگین ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی اگر سمجھ چکے ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر یہ دوبارہ ہوگا تو تم کسی ڈاکٹر کو جا کر دکھاؤ گے. ہاں بالکل بالکل دکھاؤں گا. اور میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی نشہ کرنے پہ پابندی لگا دینی چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے پھر تم بھی شرمندہ ہو اور اب ہم راضی ہیں تو میرے خیال میں اب ہمیں الگ ہونے کی ضرورت نہیں. میں واقعی تم سے پیار کرتی ہوں یار. میں اب ہر چیز کو لے کر پریشان ہوں لیکن میں نے کچھ ایسی باتیں کی جن کے لیے میں معافی مانگتی ہوں. تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کا حقدار ہوں. میں تم سے پیار کرتا ہوں. تو چلو کوشش کریں اور اگلے کچھ دنوں کے لیے اس کو بلا دیں. ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. تمہیں یقین ہے میں تم سے بریک اپ نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس ویکنڈ کو خوشگوار بنانے کے لیے میں اچھا محسوس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. شکریہ. یہاں سے نکل جانے سے ہم نے جو بھی بات کی ہے اس میں سے کچھ بھی بدلے گا نہیں. تم ہمارے بارے میں بات کرے ہو یا کچھ اور؟ ہمارے بارے میں؟ تمہارے بارے میں. اس کیبن سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم موت سے فرار حاصل کر رہی ہو. بلال میں سمجھی تھی کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ میں نے ایسا کیا کہا ہے جس سے تمہیں یہ تاثر ملا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ تم نے نہیں بلال. میں امید کر رہی تھی کہ اب ہم دونوں مکمل ہوش میں ہیں تو یہ سب دوبارہ نہیں ہوگا. اگر یہ بات ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی تو تمہاری بات میں کچھ وزن ہو سکتا تھا. میں بس گھر جانا چاہتی ہوں. میں اپنے بستر پر اکیلا رہنا چاہتی ہوں. گھر تمہارا رب کے پاس ہے ایمان. تمہیں یہ سمجھنا ہوگا تم سکون چاہتی ہو, تحفظ چاہتی ہو, اور یہ سب رب کے پاس ہے. میں جانتا ہوں تمہیں اس کی ضرورت ہے. تم اس سے پیار کرتی ہو, بس تمہیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. میں تمہیں وہیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آؤ, تمام خوشیوں کے منبع کی طرف آؤ. ہر نئی زندگی, ہر خوشی, ہر تعلق, ہر ایک نئی چیز کے منبع کی طرف آؤ. آؤ روح کی طرف. ہاں, مجھے خدا نے اس لیے وسیلہ بنا کر یہاں بھیجا ہے کیونکہ خدا اپنے بندے کو چاہتا ہے. اگر تم اس جگہ سے دور جا رہی ہو جہاں تمہارے رب نے مجھے رسائی دی ہے تو اس کا مطلب تم اپنے رب سے دور جا رہی ہو. تم ایک انتخاب کر رہی ہو, لیکن چونکہ یہ فیصلہ ناقابل واپسی ہے تو تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہے. تم نے دوزخ کو غلط سمجھا ہے. یہ سزا نہیں بلکہ نتیجہ ہے. اس زندگی میں تم ایک چھوٹی سی کشتی ہو جو سمندر میں بھٹک رہی ہے بغیر کسی نقشے کے, اور میں ایک بڑا جہاز ہوں جو تمہارے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تمہیں جانا ہے. تمہارے پاس ایک انتخاب ہے, یا تو اپنی کشتی میری کشتی سے باندھ لو اور میں تمہیں وہاں لے جاؤں جہاں تمہیں جانا ہے, اور یا پھر خود کو مجھ سے الگ کر لو اور بہاؤ کے ساتھ بہتی چلی جاؤ, بہتی چلی جاؤ. زندگی عارضی ہو سکتی ہے لیکن تم ایمان فاطمہ, تم ابدی ہو.
خدا کے ابدی عکس میں بنی ہو. کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے خود کو خدا سے الگ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس کی کشتی سے ذرا دور جا کر شاید گھنٹوں یا دنوں میں کوئی فرق نہ پڑے، لیکن ابدیت میں لامحدود فاصلے پر چلی جاؤ گی، یا پھر اس سے بھی آگے. اگر تم نے اس کشتی کو چھوڑ دیا تو تم خدا کو مکمل طور پر کھو دو گی. جو خوف تمہیں اب ہے، جو گھٹن تمہیں ہو رہی ہے، اس میں اب بھی امید ہے. سوچو تم جب جہنم میں اپنا پہلا قدم رکھو گی تو کیا محسوس کرو گی؟ خوف، بے بسی، اور یہ جانتے ہوئے کہ اب کوئی واپسی نہیں، اور صرف اس بات کا یقین کہ عذاب اور اذیت بد سے بدتر ہو جائیں گے. کیا تم اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کر سکتی ہو؟ کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ میں کیوں تمہاری منت کر رہا ہوں؟ خدا کا تمہیں سب کچھ عطا کر کے بھی تمہیں اندھیرے کی میراث مانگتے دیکھنا دل توڑ دیتا ہے. میں چاہتا ہوں تم یہ سمجھو، تم خدا کے اس عکس کا انکار کر رہی ہو جو اس نے تمہارے اندر رکھا ہے، جو تمہیں کسی دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے. تمہاری مثال ایک شکار سی ہوگی جو شکاری کے ہاتھوں میں بے بس ہوتا ہے. تم خود سوچو کہ کیا تمہارا مالک یہ چاہے گا تمہارے لیے کہ تم ہمیشہ کے لیے اس اذیت میں ڈوبی رہو؟ یہاں ہر لمحہ درد کا ہو، ہر چیخ تمہارے دانت پیسنے کی ہو، ہر سانس زہر جیسی لگے، ہر لمحہ پانی کے ایک قطرے کی پیاس ستائے، اور تمہیں دوسرا کوئی نہ ملے جو تمہارے ساتھ یہ دکھ بانٹ سکے. اور یہ سب سہنے کے باوجود رات تمہارے ذرا قریب بھی نہ ہو. سوچو کھربوں سال گزر جائیں اور تم وہیں کی وہیں ہو. صرف یہ سوچ ہوگی کہ تم ایک بات چیت کر کے یہ سب ٹال سکتی تھی. یہ ایک بات چیت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. اگر تم اس کیبن سے دور گئی تو تم اپنے رب سے دور چلی جاؤ گی، اور سیدھا سیدھا ایسے اذیت ناک انجام میں چلی جاؤ گی جہاں سے تمہیں بچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. میں یہاں تمہیں بچانے آیا ہوں، اور مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا کیونکہ خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. خدا نے تمہیں بنایا ہے، اس نے تمہیں کچھ نہیں سے خاص طور پر کچھ بنایا ہے کہ تم کائنات کو جو چیز دیتے ہو اور کوئی نہیں دے سکتا. تمہیں کھونا اس سے بھی بدتر ہے جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کھو دے. خدا تمہارا دوزخ میں جانا تم سے بھی زیادہ ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ کسی کو زور زبردستی جنت میں نہیں لے کے جاتا. جنت ایک منتخب ہونے کا نظام ہے، اور تم خدا پر ایمان لا کر اپنی کشتی کو اس کی کشتی کے ساتھ باندھ کر اس کے لیے منتخب ہو سکتی ہو. اگر تم اسے باندھنا چاہو تو یہ بالکل مفت ہے. میں نے تم سے درخواست کی ہے، میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گا. یہ تمہارا انتخاب ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور تم اس کے نتائج کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہو گی. تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم ڈر رہی ہو. ہم ایک ایسے ہوائی جہاز میں کہ جو میں جانتا ہوں کہ گرنے والا ہے، اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں کہ پیراشوٹ پہن لو، لیکن تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. اب سب سے زیادہ رحم دلی والا عمل جو میں کر سکتا ہوں کہ ہوائی جہاز کے باہر تمہیں ٹانگوں کے ذریعے لٹکاؤں اور تمہیں وہ گہرائی دکھاؤں جس کی طرف تم جا رہی ہو، اور شاید تب تم سمجھو کہ یہ پیراشوٹ کیوں ضروری ہے. یہ سب چیزیں جو میں نے ابھی تمہیں بتائی ہیں خدا سے دور ہو کر تمہیں ملیں گی. دوزخ کی خواہش نہ کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم جنت کی خواہش کرتی ہو، اور جنت کی خواہش کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم خدا کی خواہش کرتی ہو. مجھے نفرت ہے اس سے. جب کوئی خود کو نقصان دینے والے رویے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو تو اسے محبت کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کرے آخر؟ کیا کسی شرابی کی مدد کرنے کے لیے مداخلت نہیں کی جاتی، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو؟ مجھے معلوم ہے تمہارا گناہ تمہیں نہیں چھوڑ رہا. شک تمہارے تابع ہو سکتا ہے یا پھر تم اس کے. اور دیکھو تمہارا شک تمہیں تمہاری ماں کے آخری دنوں میں کہاں لے گیا تھا. اب یہی شک تمہیں اس سے بھی بدتر انجام کی طرف دھکیل رہا ہے. تم علم چاہتی ہو، یہ صرف علم کا امتحان نہیں ہے.
खुदा के अपने लोग उसे पहचानते हैं। तुम जानती हो तुम्हारा रब कौन है ईमान फातिमा? मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारा रब कौन है ईमान फातिमा? हम दोनों जानते हैं कि तुम जवाब जानती हो, बस अपनी जुबान से कह दो कि तुम्हारा रब कौन है। अब कहने को कुछ नहीं बचा। खुदा अज़ल से तुमसे मोहब्बत करता आया है और अब तक तुम उसकी जुदाई का गम बनाओगी। अलविदा ईमान फातिमा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 6 घंटे में घर पहुंचा दूंगा। और फिक्र ना करो, जब तक तुम्हारा दिल ना चाहे तुम मुझसे बात ना करना। क्या क्या हुआ? क्या मैंने दोबारा ऐसा किया ईमान? ओह मेरे खुदा ईमान, मुझे लगता है ये कोई नशा था या जो भी है, लेकिन अब मैं मुकम्मल तौर पर होश में हूँ। तुम्हें मुझे घर ले जाना होगा। मुझे मदद की जरूरत है, मुझे वाकई मदद की जरूरत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेबी, मुझे देखो मैं वापस आ गया हूँ। मुझे देखो। नहीं, मैं अभी तुम्हें वापस नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए। वो? अरे कोई वो नहीं है, ये मैं हूँ। तुम जानती नहीं कि ये मैं हूँ? तुम्हें ये कैसे पता? कुछ बातें जो उसने कही मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे दिमाग से निकली होंगी। लेकिन वो मेरी जुबान से निकली थी। हाँ यही तो। और उसे कुछ बातों का इल्म था बिलाल, उसे मेरी माँ के बारे में वो बात मालूम थी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। ये मुमकिन नहीं। नहीं, मेरे पास मौका था। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को बचाने के लिए इकदाम कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। और मुझे इनकी बीमारी के दौरान उनकी इंश्योरेंस का सोचना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद वो आज जिंदा होती। उसे मेरा गुनाह मालूम था जो मैं अब तक महसूस करती हूँ। क्या उसने वाकई ये कहा? क्या उसने खास तौर पर ये बात तुमसे कही? उसने कहा कि अगर मैं कुछ करती तो वो बच जाती। उसे मेरे एहसास जुर्म का इल्म था और फिर उसने मेरी माँ का जिक्र किया। ऐसा नहीं कि वो जानता है, ये तुम्हारा एहसास जुर्म तुम्हें ऐसी गिरहें जोड़ने पर मजबूर कर रहा है जो शायद सिरे से है ही नहीं। तुम ये नहीं जानते। मैं वापस उस बुजुर्ग से बात करना चाहती हूँ। तुम प्लीज उसे वापस लाओ। मेरी ज़हनी बीमारी को खुद से मत जोड़ो। खतरे में तुम नहीं, मैं हूँ। मेरा दिमाग माफ है। हमें घर जाना होगा। मैं इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम यहाँ हंगामी सूरत हाल में है, समझ आई? तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अगर मुझे रास्ते में कोई दौरा पड़ गया तो हम दोनों को नुकसान हो सकता है। मैं अभी गाड़ी नहीं चला सकती। तुम्हें चलानी पड़ेगी। नहीं, उसने कहा था अगर मैं चलेगी तो वो इसको मेरा जवाब समझेगा और मैं जहन्नुम में चली जाऊंगी। उसने कुछ नहीं कहा, ये मैं था। ना तुम मर रही हो और ना तुम जहन्नम में जा रही हो। मैंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि मैं एक बीमार हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो। देखो ये जिंदगी और मौत का मसला है ईमान फातिमा। तुमने मुझे ईमान फातिमा क्यों कहा? क्योंकि ये तुम्हारा नाम है। तुमने मुझे कभी ईमान फातिमा नहीं कहा। ये किसी किस्म के भी दौरे हो सकते हैं। देखो हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। हमें निकलना होगा। प्लीज मेरी बात मानो। गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। नहीं।
ٹھیک ہے. یا اللہ پلیز ان بزرگ بابا جی کو واپس بھیجیں. میں ان سے دوبارہ بات کرنا چاہتی ہوں. پلیز. میں دل سے تیار ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں. میں بس ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تہہ تک جانا چاہتی ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ایمان. تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ میرے اور اس کے درمیان ہے. وہ کوئی بزرگ بابا نہیں تھا جو تم سے بات کر رہا تھا, وہ میں تھا. تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی. تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تم وہاں نہیں تھے. یا اللہ پلیز ان بزرگ بابا جی کو واپس بھیجیں. پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھڑکیاں بند کر کے اندھیرا کر دیتے ہیں اور کچھ موم بتیاں جلا لیتے ہیں. کیسا؟ یا کچھ اور؟ یہ کوئی مناظرہ یا روح بلانے والا کام نہیں ہے یار. پھر یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں نہیں جانتی کیا کر رہے ہیں. شاید دعا. دعا؟ ہاں دعا. پیارے خدا, اگر کوئی خدا ہے تو میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ مجھے سن سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بلال کو کیا ہو رہا ہے. میں کچھ نہیں جانتی. لیکن اگر آپ میرے خالق ہیں اور میرے ذمہ آپ کو ادا کرنے کے لیے کچھ بھی فرائض ہیں تو میں جاننا چاہتی ہوں. آپ بہت بڑے ہیں, میں بہت چھوٹی ہوں. میں بہت اکیلی ہوں, ڈری ہوئی ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتا کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن آپ جانتے ہیں. تو پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑے. ایمان, کیا ہوا ہے؟ میں نے پھر کچھ کیا ہے؟ دیکھا یہ حقیقت نہیں ہے. اگر خدا نے واقعی کسی نیک بزرگ کو میرے ذریعے بھیجا تھا تو وہ اب اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نہیں جانتی. شاید بہت دیر ہو چکی ہے اور گاڑی میں میرا آخری موقع تھا جو میں نے ضائع کر دیا. اب مجھ پہ لعنت پڑ چکی ہے. چلو ہم واپس چلتے ہیں. یہ سب ایک بری یاد ہے. اچھا نہیں, اگر سچ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو گھر جانا گیا سب کچھ ختم کر دینا ہوگا. جب تک ہم یہاں ہیں امید ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانا بناتا ہوں. ویسے بھی آج تم نے کچھ خاص کھایا نہیں ہے. دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں, یہ مت بھولنا. ہاں میں بھی کرتی ہوں. شاید یہ ویکینڈ کا سب سے خوشگوار لمحہ نہیں رہا, لیکن کھانا پکانا میری اسپیشلٹی ہے اور تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے. اور ویسے میں اپنی تعریف اگر خود کروں تو کھانا میں بہت اچھا بناتا ہوں. چلو نا, اب اتنا بھی برا نہیں ہے, کھا لو. نہیں بس
یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید یہ میرا آخری کھانا ہو. کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. دیکھو تم کہاں ہو؟ یہاں میرے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں تم بالکل محفوظ ہو. میں تمہیں کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. ہم اتوار کو واپسی پہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کیا پتا. تو پھر ٹھیک ہے، کام سے چھٹی کر لیتے ہیں اور پیر کو گھر چلتے ہیں. لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، لیکن یہ سب کچھ تم سے بہت بڑا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میں ہی ہوں، یہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے دل میں ڈر ڈالا ہے. لیکن مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ تم مجھے اتنی شدت سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا. اگر تم سچ میں میرے ساتھ کھیل رہے ہوتے تو تم مجھے یقین کرنے دیتے. تو پھر اس بات کا یہی امکان ہے نا کہ مجھے کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. تمہارا یہ نفسیاتی مسئلہ تمہارے منہ سے بہت غیر معمولی باتیں کرواتا ہے. دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو، لیکن اس وقت کچھ خوفزدہ ہونے والی چیز تو نہیں ہو رہی نا. اس لمحے تو ہم دو پیار کرنے والے گھر کا بنا ہوا ایک رومانٹک ڈنر کر رہے ہیں. تم اپنے دماغ سے یہ تمام فضول کی چیزیں نکالو اور آؤ اس محبت بھرے لمحے کو انجوائے کریں. مجھے نہیں پتا کہ کل میں اس وقت کہاں ہوں گی. کئی امکانات ہیں جن میں سے ایک امکان جہنم ہے. تم مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دوں؟ کیونکہ اس پر یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے نا. خدا اپنے بندوں کو کٹ پتلی کی طرح استعمال نہیں کرتا. لیکن اگر کرتا تو کیا کٹ پتلی کو علم ہوتا؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور جب تک ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تب تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اس نہج پہ پہنچا دیا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم دونوں کو تھراپی کی ضرورت پڑے گی. اگر اس کے بعد ہم ہوئے تو. تمہیں یہ ڈرنک پسند آئی؟ مجھے بھی. ویٹ بلیک 1989 پورٹر لین نیپا ویلی. کبھی تم نے سوچا ہے کہ بوتلوں پر یہ جو تاریخیں لکھی ہوتی ہیں یہ سچ بھی ہیں کہ نہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ واقعہ ہی 1989 میں بھری گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ اسی سال بھری ہو یا پچھلے سال. نہیں، شاید نہیں بتا سکتی. اور نیپا ویلی کا تو سب کو معلوم ہے نا. اب اگر میں کوئی جعلی شراب بناتا تو یہی کہتا کہ یہ نیپا ویلی میں بنی. یہ شاید کوئی قدیم شراب کی جگہ ہے، حتیٰ کہ ایک تھوڑا سا دھوکہ ہے. مجھے پتا ہے کہ تم صرف میری توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن پلیز بس کر دو. میں صرف 1 منٹ کی خاموشی چاہتی ہوں. یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. کیا لگتا ہے یہ گھر میں بنی کوئی سستی سی شراب بھی تو ہو سکتی ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ وہاں کسی قسم کا ضابطہ موجود ہوگا جو لوگوں کو جھوٹ بول کر چیزیں بیچنے سے روکتا ہوگا. اچھا، تو تمہیں اس بارے میں یقین ہے؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ کیا مطلب؟ تم نے کہا کہ تمہیں یقین ہے، یہ نہیں کہا کہ شاید کوئی ضابطہ موجود ہے. تم کیسے جانتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ واقعی کوئی ضابطے موجود ہیں یا بوتل پر لکھا اور تم نے مان لیا؟
میں نہیں جانتی. لیکن تم اس پر یقین کرتی ہو. یہ عجیب ہے نا. اگر تم سوچو, واقعی سوچو, تو تمہاری زندگی کا بیشتر حصہ, تمہارے عقائد, تمہاری وہ باتیں جنہیں تم پتھر پر لکیر سمجھتی ہو, یقین پر مبنی ہے, علم پہ نہیں. تم بغیر کوئی سوال کیے یہ مان لیتی ہو کہ یہ 1989 کی ڈرنک ہے, نیپا ویلی کی ڈرنک ہے. کیوں؟ کیونکہ بوتل پر لکھا ہے. تم نے جا کے تصدیق نہیں کی, لیکن تم مانتی ہو. اسی طرح تم اپنی زندگی میں بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں اتھارٹی پر بھروسہ کرتی ہو. اور مثال کے طور پر, جیسے سورج ہم سے 93 ملین میل دور ہے, تم نے یہ بات درسی کتاب میں پڑھی تھی اور تمہیں اس پہ یقین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حقیقت کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بنیادی عقائد کی بڑی بنیادوں تک, تقریباً ہر چیز جسے تم یقین کے ساتھ محسوس کرتی ہو, ایمان پر بنیاد رکھتی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے سوال پر میرے جواب پر یقین رکھو, کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا خدا سب سے بڑا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ خدا انسانوں سے ان کی زندگی کے دوران حقیقت اور ان کے شعور کو توڑتے ہوئے ہم کلام نہیں ہوتا, کیونکہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم یقین کرتی ہو کہ نہیں. ارے وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ کیا تم اس پر ایمان لاتی ہو کہ نہیں. اور حقیقی یقین اور سچا ایمان تب ہی ہو سکتا ہے جب شک کی گنجائش ہو. اور اگر تم یقینی طور پر یہ جانتی کہ خدا ایک محفوظ انتخاب ہے, تو یہ ایمان کی نہیں بلکہ فائدے کی بات ہوتی. ہاں, جیسے مجھے یہ شک تھا کہ یہ گاؤں سے آئی بھی کوئی گھٹیا شراب ہے. تمہارا رب کون ہے ایمان فاطمہ؟ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ وحدہ لا شریک. تو اس طرح پھر تم کون ہوئی؟ اللہ کا بندہ, اس کی مخلوق. آپ گئے نہیں جب میں نے خدا کو پکارا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, تو انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بھیجا؟ میں بے بس تھی. وہ صحیح وقت نہیں تھا. ہمیشہ خدا کا ہی وقت کیوں ہوتا ہے؟ اگر واقعی خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو اسے آپ کو بھیجنا چاہیے تھا. خدا کا وقت تمہارا وقت ہے, مگر افادیت کے حساب سے, ضرورت کے حساب سے نہیں. مجھے کچھ ہوا چاہیے. تو خدا ہر چیز کا خالق ہے, ہر چیز کا. بالکل وہی ہے. کیا خدا نے مجھے بھی پیدا کیا ہے؟ تو تم ہر ایک چیز کا حصہ ہو نا. دیکھو, خدا نے طے کیا کہ تم, خاص طور پر تم, ابدی محبت کے اتنے لائق ہو کہ اس نے صرف تمہیں یہ محبت دینے کے لیے وجود میں لایا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تمہاری محبت میں کرتا ہے. تو کیا میں کسی طرح سے خاص ہوں؟ بالکل, بلکہ ہر شخص خاص ہے. خدا اپنے ہر ایک فرد سے محبت کرتا ہے. اس نے یہ ساری کائنات تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے بنائی. میں سمجھی نہیں. ماضی سے لے کر مستقبل تک تم کھربوں انسان. اور اگر صرف ایک فرد بھی ہوتا تو خدا یہ سب اس کے لیے بناتا. ہر شخص کے لیے اس کی لازوال محبت تم سے اس کی انفرادی محبت کو کم نہیں کرتی. تو ہر انسان دوسرے کی طرح اہم ہے؟ اہم ہے, لیکن مخصوص لحاظ سے. ٹھیک ہے, لیکن میں ہی کیوں؟
خدا نے اس تجربے کے لیے مجھے ہی کیوں چنا, باقیوں کو کیوں نہیں؟ خدا ہر ایک کے پاس جاتا ہے, مجھ پر یقین کرو, وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے. اور وہ لوگ جن کے دل اس کے لیے کھلے ہوں, وہ ان کے لیے ایسا کچھ کرتا ہے. یہ ان کے لیے نہیں جو فقط چاہتے ہیں, بلکہ ان کے لیے جو تڑپتے ہیں. اور تمہارے اندر ایک تڑپ ہے. تم خدا سے محبت کرتی تھی, تم صرف اسے پہچانتی نہیں تھی. میں خدا سے محبت کرتی تھی؟ میں نے آپ کے منہ پر بولا کہ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں. میں نے آپ پر یقین نہیں کیا. لیکن تم اس سے بات کرتی رہی. تمہارا دل چاہتا تھا کہ یہ سب سچ ہو, صرف تمہارا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. دل اہم ہے, یہ چیزیں اہم ہیں. یقین نہیں آ رہا یہ سب ہو رہا ہے. لیکن تمہیں یقین آ بھی رہا ہے نا؟ ہاں, لیکن یہ سب تھوڑا سا عجیب ہے. میرا مطلب ہے کہ تمہیں خدا نے بھیجا ہے. معذرت چاہتی ہوں. تم سمجھتی ہو کہ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں؟ کھل کر بات کرو, خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. میں چاہتا ہوں تم مجھ سے سچ بولو. وعدہ کریں کہ مجھے سزا نہیں ہوگی یا کچھ ایسا. آج تم جتنا آگے بڑھی ہو, کیا تم اب بھی سمجھتی ہو کہ خدا تمہیں سزا دے گا؟ میرا مطلب ہے میں نہیں جانتی کہ خدا کیسے کام کرتا ہے. چند گھنٹے پہلے خدا مجھے جہنم میں بھیجنے والا تھا. مجھے کیا معلوم کہ میری باتوں سے اکتا کر خدا ایسا کر دے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ. خدا اکتاتا نہیں. صبر ایک طرح سے پوری خدائی کے معاملات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے اب اور کیا کرنا ہے؟ کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تم نے پہلی رکاوٹ عبور کر لی. تم نے خدا پر یقین کر لیا ہے, بس اب تمہیں اب اس پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے, میں خدا پر ایمان لاتی ہوں. تمہیں دل سے خدا پر ایمان لانا ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. میں ایمان لاتی ہوں. میں نے کہا کہ میں خدا پر ایمان لاتی ہوں. جنت کوئی جادوئی الفاظ بولنے سے حاصل نہیں ہوتی. تم خدا پر یقین کرتی ہو پر اس کو مانتی نہیں. جب جہاز نیچے گر رہا ہو تو تمہیں پیراشوٹ کے موجود ہونے پر یقین ہوتا ہے, لیکن اس کو ماننے کے لیے تمہیں اس کو پہننا ہوگا کہ یہ تمہیں بچائے گا. جب تم زمین کی طرف گر رہی ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف پیراشوٹ پر یقین ہونا تمہاری جان بچانے کے لیے کافی ہے, یا اس کو ماننے کے لیے تمہیں اس کو پہننا پڑے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں دل سے خدا کو کیسے مانوں. یہ تو کوئی خیالی چیز جیسا لگتا ہے. نہیں, یہ بالکل حقیقی ہے. جیسے تم جب کسی سے سچا وعدہ کرتے ہو تو تم اس کا احترام کرتے ہو. آ جاؤ, یہی چیز تو میں بھی پیش کر رہا ہوں. صورتحال کی حقیقت, میرے کردار اور تمہارے وجود پر ایک وعدہ. دیکھو, تم اسے دیکھ نہیں سکتی, جان نہیں سکتی, پر یقین تو کر سکتی ہو نا. تم نے بلال کے وعدے پر بھی یقین کیا تھا. لیکن وہ الگ بات تھی کہ میں بلال کو جانتی تھی, اور خدا کے بارے میں تو آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں. تم خدا کو ابھی پہچان رہی ہو, اور تمہیں بلال سے محبت ہوگی. کیوں؟ پتہ نہیں, بس ہو گئی. مجھے بتاؤ, تمہیں اس کی کس چیز سے پیار ہے؟ وہ نرم مزاج, مزاحیہ ہے, حیرت انگیز طور پر ذہین ہے, اور وہ خیال رکھنے والا ہے. تم ان خوبیوں کی وجہ سے بلال سے محبت کرتی ہے, مگر سنو, یہ تمام خوبیاں خدا نے بنائی ہیں. لوگ صرف اس لیے نرم مزاج, مزاحیہ, خوش اخلاق, مہربان اور ذہین ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. مگر خدا ان سب چیزوں کا منبع ہے. اور جب تم بلال سے ان خوبیوں کی وجہ سے محبت کرنے لگی جو کہ خدا کی عکاس ہیں, تو در حقیقت تم
خدا سے محبت کرنے لگی. تم صرف یہ جانتی نہیں تھی، اسی طرح خدا جانتا ہے کہ تم اس کی ہو اور تمہارے دل کو اس کی چاہت ہے. تو پھر میں اپنے دل کو کیسے قائل کروں کہ خدا پر ایمان لائے؟ تم اس کی شروعات سچ بول کر سکتی ہو کہ تم اس پر اب تک ایمان کیوں نہیں لائی. مجھے خود نہیں معلوم کہ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ نہیں. ہاں تم اس پر ایمان رکھتی ہو، لیکن تمہیں یہ بات بلند آواز میں کہنی ہوگی، خدا سے کہنی ہوگی. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں. تم اس لیے گھبرا رہی ہو کہ ایسا کچھ کہنے سے تمہارے گناہ تمہارے سامنے آ جائیں گے، خدا ناراض ہو جائے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا. تمہیں لگتا ہے تم نے اپنے بارے میں کچھ بولا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی. تمہیں 2 باتیں سمجھنی ہوں. پہلی کہ ایسی کوئی بات نہیں جو تم کہو اور خدا اسے پہلے سے جانتا نہ ہو. تم سمجھتی ہو کہ تم یہ کسی کو بتاتی نہیں تو یہ کوئی راز ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ناسور بن چکا ہے، اور جب تم اسے خدا کے سامنے لاؤ گی تو تم اس کا علاج کر رہی ہوگی. تم اسے کوئی نئی بات نہیں بتا رہی. خدا پہلے سے سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے. دوسری بات، تم کچھ بھی کر لو، تمہارا کوئی بھی عمل، بات، سوچ تم سے خدا کی محبت کو کم نہیں کرتی. غیر مشروط محبت محض ایک کھوکھلا نعرہ نہیں ہے. غیر مشروط یہاں حقیقی معنی رکھتا ہے، یعنی کہ کسی بھی شرط کے بغیر، چاہے یہ نقصان دہ ہو یا تم کوئی ایسا عمل کرو جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے، لیکن محبت پھر بھی نہیں. جیسے کہ کوئی اپنے پالتو کتے کو گھر سے صرف اس لیے نہیں نکال دیتا کہ اس نے اس کی پسندیدہ چپل چبا لی ہے، یا کوئی اپنے چھوٹے بچوں کو صرف اس لیے سزا نہیں دیتا کہ اس نے ان کو آگے سے جواب دیا ہے. محبت اور ذمہ داری غیر مشروط باتیں ہیں. اگر خدا تمہاری کسی بات کی وجہ سے تم سے دستبردار ہو جائے، جو تم نے کہی ہو یا جو کیا ہو یا محسوس کیا ہو، تو یہ ایک شرط ہو جائے گی نا. ہاں شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے کوئی خدا ہے، لیکن اگر خدا ہے تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. میرا مطلب ہے آپ نے مجھے بتایا کہ خدا ظاہر کیوں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی خدا نے ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا تمام گندگی اور برائی کے ساتھ. خدا نے سب کیوں ہونے دیا؟ غزہ اور کشمیر میں کیا کچھ ہونے دیا خدا نے؟ لوگوں کو اغوا ہونے دیا، ریپ ہونے دیا، روزانہ دکھ اور تکلیف، جنگیں، زلزلے، بچوں کو ہڈیوں کا کینسر، اور پھر خدا ہمیں انصاف کے ترازوں میں تولتا بھی ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ میں جہنم میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اور پھر میرے سامنے آ کر مجھے دھمکاتے ہیں کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ، اس سے محبت کرو، ورنہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد میں خدا پر کیسے ایمان لاؤں؟ آپ میری کنپٹی پر بندوق رکھ کے مجھے قطار میں کھڑا کر رہے ہیں. کون سی دنیا میں اسے محبت کہتے ہیں؟ یہ غیر مشروط محبت ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے بنایا. میں نے نہیں بولا خدا کو کہ مجھے بناؤ. خدا نے مجھے یہاں رکھا ہے اور میں جیسی ہوں یہ خدا نے مجھے بنایا ہے. لہٰذا اگر میرے سسٹم میں خرابی ہے تو خدا اس کا ذمہ دار ہے، خدا اس کا بنانے والا ہے. اگر خدا نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے سزا دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ خدا لوگوں کو نامکمل اور خراب بناتا ہے اور پھر ان کی خرابیوں پہ ان کو سزا بھی دیتا ہے. پتہ ہے پہلے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ بلال ایک ذہنی مریض اور دھوکے باز ہے، لیکن جتنا زیادہ میں سوچتی ہوں اتنا یہ سب کچھ مجھے ایک زہریلے تعلق کی طرح لگتا ہے. خدا میری اپنی زندگی کو یرغمال بنا کر
مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کو مان لوں. تو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں خدا کو مانتی ہوں کہ کوئی خدا ہے, اور کیونکہ خدا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میرا بالکل یہ مطلب نہیں تھا. ظاہر ہے کہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی. خدا کو مسترد کر کے ہمیشہ کے لیے عذاب میں نہیں جانا چاہتی, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی. لیکن سچ کہوں کہ میں ڈری ہوئی ہوں اور غصے میں بھی ہوں. خوب. یہ احساسات اسی الہامی چنگاری سے آتے ہیں جو خدا نے تمہیں دی ہے. تمہارا پریشان ہونا درست ہے کہ کوئی بھی جہنم میں کیوں جائے, کیونکہ تم جانتی ہو کہ ہر انسان کی قدر ہے. جب کچھ غلط ہوتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, تو تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. ایسا اس لیے ہے کہ تمہیں برائی اور ناانصافی کے ساتھ جینے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا. تمہاری روح کمال چاہتی ہے, تمہاری روح خدا کو چاہتی ہے. ہاں, لیکن یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے. خدا نے دنیا بنائی ہے. ہاں, خدا نے بنائی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کو پسند ہے. اور جن چیزوں کو تم اجاگر کر رہی ہو وہ خدا کو بھی نہیں پسند. خدا بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا. خدا نے انسانیت کو یہ دنیا دی, لیکن اس نے اس میں برائی پیدا نہیں کی. یہ تم نے پیدا کی, تم سب نے. تم کوئی ناقص مشینری نہیں ہو, تم آزاد مرضی کے ساتھ ایک اخلاقی وجود ہو. انسانیت نے برائی کو خود چنا ہے. اب مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے جائز غصے کو درست سمت میں لے جاؤں. خدا کچھ بنا رہا ہے, ایک جماعت, ایک ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ برابری کے ساتھ رہیں, جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رضاکارانہ طور پر محبت اور احترام سے پیش آئیں. اسے روبوٹ نہیں چاہیے جو اس کا حکم مانے کیونکہ وہ مجبور ہے. وہ تو اپنے بندوں کے دل میں اپنا ایمان چاہتا ہے, ان پہ حکومت کرنا نہیں چاہتا. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جماعت کیسے بنائی ہے جو مجبوراً خوش نہ ہوں بلکہ اپنی خوشی خود چنیں. اس کا حل ہے انہیں اختیار دیا جائے. ایسے لوگوں کو ایک مثالی آزاد دنیا میں پیدا کرنا جہاں ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہ ہو کہ وہ وہاں رہنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں, جہاں وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ کسی اور کیفیت کو محسوس کر سکیں سوائے محبت اور سکون کے. تو یہ تو ایک غیر مثالی دنیا ہوئی نا, ایک قید. کیا مطلب؟ کون زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے, ایک دماغ کے بغیر کی مشین جس کے اندر آپ سے پیار کرنے کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے, یا واقعی ایک محبت کرنے والا جو آپ سے پیار کرے؟ مطلب خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں؟ بالکل. اور سچی محبت مرضی سے ہوتی ہے, لازم کرنے سے نہیں. لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت میں ڈالنے کا کوئی اور بہتر راستہ بھی ہو سکتا ہے, بجائے ان کو برائی میں پھینکا جائے. کوئی راستہ ہے؟ دیکھو, خدا وہ ہستی ہے جس نے ہر اس شے کو تخلیق کیا ہے جسے تم پسند کرتی ہو. ان سب چیزوں کا خالق ہے وہ. تم اس کی شبیہ پہ پیدا کی گئی ہو, ہے نا؟ تو فطرتاً تم ہر اس شے میں سکون تلاش کرتے ہو, جیسے خوشی اور امن. پر خدا یہاں یرغمال بننے والے لوگوں کی تلاش میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص
خدا کے ساتھ مستقل رہنے کا بامانی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا مخالف بھی پتہ ہونا چاہیے. محبت کا مخالف کیا ہے؟ نفرت. بالکل. اور جیسے خوشی کا مخالف مایوسی، اور ہر اچھی چیز کا مخالف ہر ایک بری چیز. اسی لیے تو خدا نے اپنا مخالف پیدا کیا، ایک مجسم وجود جو ہر اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا نہیں ہے. شیطان. بالکل ایسا ہی ہے. کیا واقعی کوئی شیطان ہے جیسے ابلیس؟ جس طرح تم اسے تصور کر رہی ہو اس سے تو تم اسے ایک ایسا درجہ دے رہی ہو جو اسے کبھی حاصل نہیں رہا. وہ انسان کا صریحی دشمن ہے، اور اس سے ایک طاقتور سوچ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ ایک وجودی دشمن ہے. کیا وہ دنیا میں ہونے والی تمام گندگی کا ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں، وہ تم ہو. تم سے مراد تم سب. دیکھو، خدا ہر ایک کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کا مخالف بھی. اب تمہیں یہ خود طے کرنا ہے کہ کون سی سرگوشی تمہارے دل کی ہم آہنگی کے مطابق ہے. اس نے تمہیں آزادی دی ہے، اور چونکہ یہ آزادی خدا نے تمہیں خود دی ہے اس لیے وہ تمہاری پسند کو مانتا ہے. خدا ہماری پسند کو ایسے مانتا ہے؟ جب ہم غلط انتخاب کریں تو وہ ہمیں جہنم میں جلاتا ہے. کیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں؟ اچھا فرض کرو اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے، تم کیا مختلف کرو گی؟ آسان ہے، سب کو جنت میں بھیج دیا جائے. سب کو؟ ارے بھائی یہ تو بڑا دلیرانہ فیصلہ ہوگا، اور کچھ لوگ اس پر تمہیں ابدی اغوا کا الزام بھی لگا سکتے ہیں. کون جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ ارے تم ان لوگوں سے مل چکی ہو، وہ جو جھگڑے پسند کرتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں اور تشدد ہوتے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جا کر امن کے گیت گانا شروع کر دیں گے؟ شاید گانے لگیں. اور اگر نہ گائیں تو؟ وہ جنت کو بھی زمین کی طرح بنا دیں گے جہاں اچھے اور برے لوگ ایک ساتھ تکلیفیں سہتے ہیں. تو میں سب کو ایک موقع دوں گی، اور اگر وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کو نکال دوں گی. تب تک وہ جنت میں تھوڑی گڑبڑ کر سکتے ہیں. کیا اس سے اچھے لوگوں کی جنت پہ اثر نہیں پڑے گا جو وہاں سکون سے زندگی جینا چاہتے ہیں؟ کیا تم سمجھ سکتی ہو تمہیں اسکریننگ کے عمل کی ضرورت کیوں ہے؟ شاید لوگ اس زندگی میں خود کو جنت کے قابل ثابت کر دیں یا نہیں. اچھا، تو زندگی یہ ہے اسکریننگ کا عمل. تم اسے اس طرح سمجھ سکتی ہو. اچھا ٹھیک ہے، زندگی ایک موقع ہے تاکہ ہٹلر اور جیفری ڈیمر جیسے لوگ چھانے جائیں. میں یہ سمجھتی ہوں، لیکن میں عام لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کرتی جیسا کہ میرے ساتھ. عمومی طور پر میں بہت اچھی انسان ہوں. کیا نہیں ہوں؟ یہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ تم اپنا موازنہ کس سے کر رہی ہو. اگر ہٹلر اور جیفری ڈامبر سے کر رہی ہو تو ہاں، لیکن خدا کی
بھلائی کے مقابلے میں جنت کی اچھائی کے مقابلے میں کیا تم مکمل ہو؟ اگر میں تم سے کہوں کہ تمہیں جنت کمانی پڑے گی تو تم کتنی پورے اعتماد ہو کہ تم اس کی اہل ہو؟ اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ میں دے سکتا ہوں. اور اگر تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں معلوم نہیں تو در حقیقت تم یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں یقین نہیں. شاید تم نے ایسے کوئی کام کیے ہوں جس کی وجہ سے تمہارا جنت کا ٹکٹ منسوخ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے زندگی میں صرف برے ہی کام کیے ہیں. میں نے بہت سی نیکیاں بھی کی ہیں، لوگوں کی مدد بھی کی ہے. ہاں، لیکن وہ سب نیکیاں نکال دو جو تم نے فرض سمجھ کر نہیں کی یا دکھلاوے کے لیے کی ہیں تاکہ لوگ تمہیں نیک انسان سمجھیں، یا کسی غرض کے لیے کی ہیں. ذرا سوچو، تمہاری زندگی میں ایسے کتنے لمحات ہیں جن میں تم نے خالص بے غرضی سے نیکی کی ہو. پتہ نہیں یار، لیکن صفر تو نہیں ہوں گی نا. ہاں، صفر تو نہیں ہے، مگر تو ان کی گنتی کرنی چاہیے. اگر میں قاضی ہوتی تو وہ لمحات بھی کسی کھاتے میں ہوتے. ہاں، یہ بڑا عجیب کمرہ عدالت ہوگا نا. کیا تم جان وین گیسی کو اس لیے معاف کر دو گی کہ وہ پارٹی کلاؤن بن کے بچوں کو ہنساتا تھا، چاہے اس نے جتنے بھی قتل کیے ہوں؟ نہیں. دیکھا، جب کسی کی برائی پر فیصلہ دینا ہو تو اس کی نیکی بے معنی ہو جاتی ہے. یہ تو ظالمانہ لگتا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہے، اور اگر تمہارے پاس اس سے بہتر کوئی رائے ہے بتاؤ. مکافات عمل کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بہت آسان. میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ کیا یہ کوئی پوائنٹ سسٹم ہے؟ ہاں، کیوں نہیں. تم یہ بتاؤ، تم اس شخص سے کیا کہو گی جو صرف ایک پوائنٹ سے جنت سے رہ گیا؟ مجھے بہت افسوس ہے محترمہ فوزیہ، اگر آپ نے اپنے ہمسائے کے بچے کو ایک اور دن اسکول سے اٹھایا ہوتا تو آپ بچ سکتی تھی، لیکن اب آپ کے لیے ابدی لعنت ہے. کیا یہ بہتر انصاف ہوگا؟ میں رائے دے دیتی. تو پھر ان کا کیا جو 2 پوائنٹ سے رہ گئے، یا جن کے 3 پوائنٹس کم ہیں؟ کیا ہم سب کو اندر لے جانے کے لیے اسی طرح رعایت دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک مضبوط حد ہے، میں سمجھ گئی. خدا کے فیصلے سخت ہوتے ہیں، لیکن انصاف یہی ہونا چاہیے کہ ایک ایک پوائنٹ کو مانا جائے. واہ، یہ تو کافی بیوروکریٹک بات ہوگی. ناقدین آپ کو قانون مزاج سمجھیں گے. اچھا، فرض کرو کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی تمام زندگی نیکیاں کی، لیکن اس نے کچھ بار بچوں کے ساتھ بدفعلی بھی کی. مجھے یقین ہے کہ اس کی نیکیوں کا اسکور کافی زیادہ ہوگا. تو کیا تم اسے بھی جنت میں جانے دو؟ شاید گھنونے جرم کرنے والوں کو ایک ہی گناہ پہ کھیل سے باہر کرنے کا اصول ہو. یہ اچھا خیال ہے. یہ ہوئی نا بات. اور خاص طور پر یہ گھنونے جرم کون سے ہیں ہمارا؟ آپ جانتے ہیں، کسی کا قتل، زیادتی. یہی کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ برا انسان بناتے ہیں، دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اچھا، تو پھر جھوٹوں، بدماشوں اور چوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ لوگوں کا سکون برباد نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے؟ لیکن اگر ہم قاتلوں اور زیادتی کرنے والوں سے چھٹکارا پا لیں تو یہ ایک اچھی شروعات ہوگی. ہاں، ایک اچھا آغاز ہے، لیکن ایک ابدی جنت ختم ہو جائے گی. کیا تم
ایسی جگہ پہ رہنا پسند کرو گی جہاں تمہارا سامان چوری ہو سکتا ہے، یا جہاں تم برا محسوس کر سکتی ہو، کمتر محسوس کر سکتی ہو، تو کیا تم اپنے آپ کو جنت میں تصور کرو گی؟ نہیں۔ بس یہی مسئلہ ہے، ہم ایک ایسی ابدی جگہ چاہتے ہیں جہاں مکمل بھلائی ہو۔ ذرا سا شر ہماری تمام کوشش کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا اور قتل کرنا برابر ہے؟ تو میں نے کب کہا کہ یہ برابر ہے؟ اب تم تاش کی گڈی کی مثال لے لو۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ اور 3 برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر انہی تاش کے پتوں سے ایک محل بنایا جائے تو، اور اس نازک ڈھانچے سے ایک بھی پتا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا 3، ہٹا دیا جائے تو وہ مکمل گر جائے گا۔ تو اس سے تو کسی کے اخلاقیات کا منصفانہ فیصلہ کرنا ناممکن لگ رہا ہے۔ نہیں، ممکن ہے۔ اگر خدا تم سب کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو کوئی جنت میں نہ جائے۔ خدا جنت میں اکیلا ہوتا، شاید خدا نے کچھ بنایا نہ ہوتا۔ میرا یقین کرو، تمہیں خدا کا انصاف نہیں چاہیے، تمہیں اس کی رحمت چاہیے۔ آپ نے کہا کہ زندگی ایک اسکریننگ کا عمل ہے، مطلب ایک امتحان، تو مقصد ہی کیا رہ جائے گا کہ سب ناکام ہو جائے؟ خدا کیا کر رہا ہے؟ اگر ہر کوئی اخلاقی معیار پر فیل ہو رہا ہے تو شاید صرف یہی وہ چیز نہیں جو جنت میں داخلے کا سب سے اہم معیار ہے۔ تو یہ اخلاقی امتحان نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ان تمام لوگوں کا کیا جو ساری زندگی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں؟ عملی طور پر اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بناتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص 100% خالص نیت سے نیکی نہیں کرتا۔ چھوٹی باتیں جیسے سگریٹ نوشی کو چھپانا دل کی اس فطرت سے پیدا ہوتی ہیں جو خود فریبی سے بھری ہوتی۔ رکے، کیا آپ کو معلوم ہے سگریٹ پیتی ہوں؟ کیا بلال کو معلوم ہے کہ میں سگریٹ پیتی ہوں؟ نہیں۔ تو آپ نے وہاں سے شروعات کیوں نہیں کی؟ اگر آپ واقعی چاہتے تھے کہ میں خدا پر ایمان لاؤں۔ تم یہی سوچتی کہ بلال نے تمہارے کپڑوں سے بو سونگھی، تم یقین کرتی یا شک کرتی، اور پھر خود بخود وہ نظر انداز کر دیتی جو اس یقین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تو بہت بچکانہ بات لگتی ہے۔ میں اس لیے جہنم میں جاؤں گی کہ میں اپنے گناہوں کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتی۔ یہ تو ایک چھوٹا پھل ہے جو اس دل میں اگا ہے جس کی جڑیں بدی کی مٹی میں ہیں۔ ایسا دل جو دوسروں سے پہلے خود کو خوش رکھتا ہے، نہ کہ وہ جو سچائی اور محبت پر قائم ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر انسانوں پر قانون کی اور سماجی زنجیروں کو ڈھیل دی جائے تو وہ اپنی مرضی سے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور یہی بات جنت میں بھی خطرناک ثابت ہوگی۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کمال کو رضاکارانہ طور پر برقرار رکھ سکے۔ یہ ایک نعمت ہے کہ یہ ایک اخلاقی امتحان نہیں۔ خدا ہمیں ہولناک چیزوں سے گزارتا ہے، اور جو اس کے آگے جھکتے ہیں ان کو وہ جنت میں لے جاتا ہے۔ اس کے لیے تو صبر ایوب چاہیے۔ کچھ کہوں تو تم سب آدم اور حوا کی طرح، یاد ہے نا تمہیں وہ؟ ہاں، خدا نے پوری انسانیت کو اس لیے سزا دی کہ انہوں نے صرف ایک گندم کا دانہ کھا لیا۔ کہانی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا۔ تم خدا کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اور تجویز رکھتی ہو یا ایک چھوٹی سی کہانی سنو گی؟ سنائیں۔ خدا ایک طویل کھیل کھیل رہا ہے۔
اس نے شروع میں انسانیت کو ایک ابتدائی ڈھانچہ دیا، اس جنت کا نمونہ جو وہ تعمیر کر رہا ہے، ایک ایسی دنیا جو اس کے جہاں سے الگ ہو، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے اور جنت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے چنا جائے کہ کون جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ خدا نے ان سے وہ چھوٹا سا امتحان لیا، کچھ ایسا جسے کرنے کی اجازت نہ تھی لیکن آزادی تھی۔ تم جانتی ہو نیکی اور بدی کے درخت والی کہانی؟ خدا نے یہ سب اس طرح ترتیب دیا کہ اس درخت سے کھانے کے بعد نیکی کو چھوڑ کر بدی کرنے کا اختیار مل جاتا۔ یہ کوئی اخلاقی آزمائش نہیں تھی، بلکہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد ہی انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی تھی کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ یہ آزمائش تھی خدا پر ایمان کی۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو ان سے وہ غلطی نہ ہوتی اور کوئی بھی وہ دانہ نہ کھاتا اور یوں برائی دنیا میں داخل نہ ہوتی، دکھ نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ بھروسہ اس وقت تک بھروسہ نہیں ہوتا جب تک شک کا راستہ نہ ہو۔ اسی لیے خدا نے باغ میں مخالف کی آواز کو جگہ دی۔ اس مخالف نے ان سے کہا کہ شاید خدا جھوٹ بول رہا ہو، یقین کرنے کے بجائے یقین دہانی کر لو، اور بس وہی کیا انہوں نے۔ امید یہ تھی کہ سب کچھ فوراً نہ بکھرے، چند نسلیں تو گزر جائیں کچھ بکھرنے سے پہلے، لیکن کارڈز کا محل فوراً ہی گر گیا اور ان کی تمام اولاد یعنی تم گناہ کرنے اور شکستگی کے وارث ہو۔ تم جنت دوبارہ حاصل کر سکتے ہو اگر تم سب مل کر اس کا انتخاب کر لو، لیکن تم میں سے کوئی بھی حقیقی طور پر اس کی کوشش نہیں کرتا۔ تم سب برائی کا انتخاب کرتے اور کسی نہ کسی موڑ پر تم اس میں قدم رکھ ہی لیتے ہو۔ تو اب جو بچا ہے وہ صرف یہی ہے، وہی نظام جہاں تمہیں بھی اس فیصلے کا سامنا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کو تھا۔ تمہیں ایمان کی آواز پر بھروسہ ہے یا شک کی آواز پر؟ اب بھی یہ سب کچھ ناانصافی لگتی ہے۔ کم سے کم حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو یہ اندازہ تو نہیں لگانا پڑا کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے پھر بھی کھایا، اور آزمائش آج بھی وہی ہے جب تک سچ اور بھروسے کی آوازیں برابر سنائی دیتی ہیں۔ تو خدا ان لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے جو اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ بالکل۔ اب میں یہ سمجھ گئی، لیکن ہم ویسے بھی برے ہیں، اور اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ہم اسے خراب نہیں کریں گے۔ خدا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ٹوٹے ہوئے کمال کو بحال کرے گا۔ وہ تمہیں وہی انتخاب دے گا جو پہلے لوگوں کو دیا ہے، کمال چننے کا۔ جنت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، جو خدا کے منع کرنے پر درخت کا پھل نہیں کھاتے، یا پھر وہ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو خدا کی بنائی گئی بھلائی کی حدوں کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں صرف تکلیف لاتی ہیں تو وہ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا کے قوانین محض اس کی اطاعت کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا کو ایک دن کامل سلطنت مل جائے گی، لیکن اس وقت تک تو یہ درد ہے، اور ہمیں برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے۔ ہم بھوک سے مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تشدد کا شکار ہوتے ہیں، پھر بھی خدا ہمیں یہاں بھیجتا رہتا ہے، اور آخر میں پھر بھی جنت سب کو نہیں ملتی۔ خدا کی چاہے جو بھی حکمت ہے، لیکن اس نے ہمیں دکھ دیے، تو کیا یہ سب ظلم نہیں ہے؟ اگر تمہارے بچے کو کینسر ہو اور تم اس کی کیمو تھراپی کراؤ تو کیا تم ظالم ہوگی یا وہ ڈاکٹر ظالم ہوگا؟ نہیں۔ اگر علاج ہر بار کامیاب نہ ہو تو کیا
ڈاکٹر اور والدین ظالم ہوں گے؟ نہیں. تو کبھی کبھی کیا بیماری سے صحت مند ہونے کے لیے تکلیف ضروری نہیں ہوتی؟ کیا کبھی کبھی تم خود کو یا جسے تم پیار کرتی ہو اسے عارضی تکلیف سے گزارنے پر مجبور نہیں ہوتی کہ شاید کل کچھ بہتر ہو جائے؟ شاید ہاں، لیکن کیا یہ زلزلے، آگ، طوفان، کیا ان کو بھی آپ انسانی اخلاقیات کے ساتھ جوڑیں گے؟ تم اس لیے افسردہ ہو کہ دنیا ویسی نہیں جیسے اسے ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اور ہم دونوں جانتے ہیں کاملیت ہی اصل معیار ہے. ہم تب اداس ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹتی ہے. جب سے انسانیت نے خود کو خدا سے جدا کر دیا تب سے خدا نے بھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. لیکن فطرت الہی کے بغیر قدرتی عوامل تباہی لا سکتے ہیں. اب جیسے ہمیشہ 72 ڈگری اور گرمی نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی برتن کو چولہے پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ابل جائے گا. شکستہ کمال کی گونج بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک چھڑی کے ٹیڑھے ہونے کا غم تبھی ہوگا جب آپ کے دل کے کونے میں آپ کہیں نہ کہیں یہ جانتے ہیں کہ اسے سیدھا ہونا چاہیے. ہم ساری رات اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ خدا کیا کر چکا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا. ہم سب پر بات کر سکتے ہیں. تم اسے پرکھ سکتی ہو، اس کا جائزہ لے سکتی ہو، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ تمہاری اپنی عقل کے مطابق ہوگا. اور سچ کہوں، خدا کو تمہارے فیصلے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تمہارے پاس وہ زاویہ ہی نہیں کہ تم کوئی فیصلہ دے سکو. خدا کو صرف ایک چیز کی پرواہ ہے کہ تم اس پہ ایمان لاتی ہو کہ نہیں. میں کیسے لے کر آ سکتی ہوں؟ میں ایک ایسی ہستی پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں جس کے اندر بالکل اندھیرا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ایک ماں کو زچگی کے درد پر اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی. خدا اسے زچگی کے درد کے بغیر نہیں بناتا، لیکن اس نے طے کیا ہے کہ ایک بہترین حقیقت کو تراشنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بہترین حقیقت کے اندر جہنم کیوں شامل ہے؟ تمہاری حقیقت میں نہ ہوتی. نہیں، میں کبھی بھی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اذیت نہیں دے سکتی، حالانکہ خدا تو رحیم و رحمان ہے. خدا ان نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اور جب کوئی ان سے دوری چاہتا ہے تو خدا مرنے کے بعد اس کی روح کو ایسی جگہ دیتا ہے جو خدا سے دور ہوتی ہے، بالکل جیسا اس نے چاہا تھا. ذرا سوچو وہ مقام کیسا ہوگا جہاں بھلائی کا نام و نشان نہ ہو. اذیت، جہنم. بالکل، لیکن خدا نے جہنم لوگوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں بنائی. لوگ خود جہنم بن جاتے ہیں، اور خدا انہیں جنت سے الگ ان کا ایک اپنا حلقہ دے دیتا ہے. وہ اپنے دلوں کے علاج کا ذریعہ ٹھکرا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنے کا انتخاب کر لیتے ہیں. جہنم میں خدا انہیں اذیت نہیں دیتا. کوئی گرم آگ کے گرد نہ بیٹھے تو اگر اس کو سردی لگے تو اس میں آگ کا کوئی قصور نہیں. میں یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ سب ہضم کرنا بہت مشکل ہے. میرا مشورہ ہے کہ وقت ضائع مت کرو. کل ہر لمحہ قریب آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن دباؤ بہت ہے. مجھے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. ایمان فاطمہ، کیا تم بھروسہ اپنے دماغ سے کرتی ہو یا اپنے دل سے؟ اگر تم یہ سمجھ پاتی تو شاید تمہاری گھڑی کی ٹک ٹک کتنی زور سے نہ سنائی دیتی. خدا تم سے محبت کرتا ہے ایمان فاطمہ. میں جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں بھی کرتی ہوں، لیکن
लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे मैंने तुमसे पूछा कि ड्रिंक कैसी लगी। आपने पूछा? हाँ मैंने पूछा था। ओ हाँ, तुमने पूछा था। हाँ, पसंद आई, पसंद आई। तुम्हारे लिए ये कहना इतना मुश्किल क्यों था? नहीं नहीं, खुदारा कह दो कि वो दोबारा नहीं हुआ था। वो यहाँ था। नहीं, मैं सामान समेट रहा हूँ, मेरी मदद करो। चलो, ये सब सच है। हमें चलना है, सामान गाड़ी में रखो। ये सब सच है बिलाल। हमें चलना है। वो यहाँ था। हमारी एक लंबी बात हुई है। वो दिलकश भी थी और डरा देने वाली भी। कोई खुदा नहीं है और ना ही कोई बाबा। मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। खुदा है। वो बुजुर्ग यही थे। मेरे पास अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। बस कर दो, बस कर दो। ये एक निजाम है, अच्छाइयाँ हैं, सब बुराइयाँ हैं। मुमकिन है कि कोई खुदा हो, लेकिन उसने किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजा। मैं जानती हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे सच नहीं कहा। हेलो, आप बिलाल की मामा सिद्रा खान बात करी हैं? मैं ईमान बात करी हूँ। दरअसल मैं अभी आपके बेटे बिलाल के साथ हूँ। मुझे अभी बिलाल के बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं। मैं उसके माजी के बारे में आपसे कुछ मालूमात लेना चाहती हूँ। या अल्लाह! तो तुम सिगरेट पीती हो? हाँ, मुझे लगता है इस सफर में हम दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। तो तुम यहाँ मेरे कमरे में घुस कर छुप के क्या कर रही हो? नीचे मेरे पास कुछ सामान नहीं था, मुझे सिगरेट चाहिए थे। मुकदमा कर दो मुझ पर। तो फिर मेरे मोबाइल फोन का तुम्हारी सिगरेट से क्या ताल्लुक है? हैं? तुम उतनी मासूम हो नहीं जितनी बनती हो। तुम्हारी माँ को फोन किया था मैंने, मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि तुम गंदगी से भरे हुए हो। तुम्हारे वालिद को कोई शिज़ोफ्रेनिया नहीं था और ना ही तुम कभी अस्पताल में रहे हो। तुम उसकी बात पे यकीन कर रही हो? मेरी माँ झूठी है। वो सिर्फ अपनी इज्जत बचा रही है कि ज़हनी बीमारी का दाग उसके खानदान पर ना लगे। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे उनसे बात करते हुए एक दफा भी ये नहीं लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तो शायद वो जानती ना हो। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे वालिद को शिज़ोफ्रेनिया है, जबकि उनकी बीवी को खबर ही ना हो? और तुमने इतने महीने कॉलेज में ज़हनी इलाज कैसे छुपाया? देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम इस सब से क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी चालें मुझ पर नहीं चल सकती। वाह, दुनिया की सबसे बड़ी जासूस। जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती थी, वो भी तुम्हारी किसी दोहरी शख्सियत का चेहरा था, है ना?
کیونکہ اب تم مجھے اس سے بھی ناگوار لگ رہے ہو. جب شروع میں تم نے مجھ سے بزرگ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تم میرے بوائے فرینڈ نہیں ہو. پتہ ہے میں تم سے مذاق کر رہا تھا، لیکن تم ایک بڑھیا جاسوس ہو. اب کی بار میں تمہارے لیے حقیقی تاڑیاں بجاؤں گا. کون ہو تم؟ ارے صرف خدا ہی ایسا کھیل نہیں کھیل سکتا، اور بھی طریقے ہو سکتے، کون ہو تم؟ لیکن نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں. نہیں نہیں، تم وہ نہیں ہو سکتے. کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تمہارا کمزور سا بوائے فرینڈ تم سے اس لہجے میں بات کر سکتا ہے؟ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ نہیں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں. مجھے میرا بوائے فرینڈ واپس چاہیے. تو اس کا مطلب تم خدا پر ایمان لانے سے نفرت کرتی ہو؟ مگر یہ جھوٹ مت بولو کہ مجھ سے بھی نفرت ہے. ہم اس معاملے میں اتحادی ہیں، ہم پرانے دوست ہیں، تم اور میں. مجھے نہیں پتا کہ تم واقعی شیطان ہو یا پھر کوئی اور شخصیت، لیکن مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں چاہیے. کیونکہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، کیونکہ تم ڈرتی ہو کہ میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ آج اتوار ہے، ہو سکتا ہے آج تم مر جاؤ. لعنت ہو، لعنت ہو. ہاں یہ ایسا ہی ہے، بالکل ایک لعنت جیسا. کیا کرو گے؟ مارو گے؟ مارو نا یا مارنا. تو بلال کو مار دے گی نا، کیونکہ میں تو یہیں رہنے والا ہوں اور تیرا محبوب بوائے فرینڈ یہاں سڑتا رہے گا اور تو جہنم میں. کتنی پر یقین ہو تم کہ یہ سب نہیں ہو رہا. چلو جھگڑا ختم کرتے، ویسے بھی ہمارے پاس ایک ابدیت ہے ساتھ گزارنے کے لیے. ہم کوئی ابدیت ساتھ نہیں گزاریں گے. گزاریں گے بالکل گزاریں گے. کیونکہ پچھلی بار جب تم نے بابے سے بات کی تھی تو تم نے اس کے منہ پہ تھوکا تھا. کھیل ختم میری جان، اب تم جہنم میں جاؤ گی. میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں. مان لو تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. تمہیں موقع ملا تھا جو تم نے گوا دیا. دیکھو خود کو، تم نے کہا تھا
तुम मुझसे नहीं डरती, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम खुदा से डरती हो। तुम मुझसे भी डरती हो। मुझे लगता है शायद तुम सबसे कमजोर इंसान हो। दफा हो जाओ बेगैरत। जब तक यहाँ गिरी पड़ी हो, क्यों ना आराम से लेट कर मेरी बात सुन लो। मैंने कहा दफा हो जाओ। मुझे पता था कि तुम मेरा ही बंदा हो, क्योंकि खुदा के बंदे तो ऐसे गाली वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात ऐसे गुजारना चाहती हो? हम बात कर सकते हैं, हम जहन्नुम के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं कोई सींगों वाला बिल्ला नहीं हूं। अरे खुदा ने तो मुझे ऐसे ही बदनाम किया हुआ है क्योंकि मैं जी नहीं करता। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं? सुनो ना मेरी बात। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? कभी नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बिलाल कितना ताकतवर है? क्या वो तुम्हें यहां से नीचे फेंक सकते हैं? ओह, बहुत ताकतवर। मैं तुम्हें यहां से नीचे फेंक सकता हूं। अब तुम मेरी बात मानोगे? तुम मुझे कायल नहीं कर सकते। मुझे तुम्हें कायल करना भी नहीं है। तुम अपना फैसला कर चुकी हो। जहन्नम अभी शुरू हुई है। ये मेरा ज़ाती मसला नहीं, ये तुम्हारा नुक्ता नजर है। खुदा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जब तक तुम उसका हुक्म ना मानो। उसका तो हर काम ये करो और ये ना करो पर मबनी है, और बहुत से काम निहायत ही फजूल तरीन और बेमानी। वो तो अपनी ये कामराना हुकूमत चाहता है जहां तुम हर वक्त सजदे में रहो और सिर्फ वो हो जो वो चाहे। क्या तुम इसे जन्नत समझती? अरे असल जन्नत तो वो है जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां तुम जो चाहो वो करो, तुम्हें कुछ अच्छा लगे ले लो, और कोई तुम्हें गलत नहीं कहेगा। वहां कोई आसमानी ताकत नहीं होगी जो तुम्हारे मामले में अपनी नाक घुसेड़े। तुम अपनी हद का मुकर्रर करते हो। मैं नहीं, ये तुम करते हो। हर कोई अपनी हद खुद मुकर्रर करता है, और कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, क्योंकि तुम सब खुदा हो। और अगर कोई ज्यादती और तशद्दुद करना चाहे तो ये तो खुदा का हक है, वो जो चाहे करे, और तुम जो चाहे करो। कौन है जो तुम्हें कहे कि तुम गलत हो? खुदा का तो हक है ना, उसे जो चाहिए वो ले ले।
तुमने खुदा से नहीं कहा कि वो तुम्हें बनाए, किसी ने नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। आसमान के CEO ने खुद ही ये फैसला किया कि जिंदगी को वजूद दिया जाए। ये वही था जिसने एक ऐसी जिंदगी को जन्म दिया जो दुख, अजियत और तकलीफ से घिरी हुई। और नतीजा क्या निकला? यही होता है जब एक हिम्मत ताकतवर वजूद जिंदगी तख्लीक करने का फैसला कर ले। ये बहुत तकलीफ दे होता है। वजूद एक भूल है, एक गलती है। एक हस्ती ने फैसला कर लिया कि अगर उसकी इबादत ना की गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तो उसने तुम्हें पैदा कर दी ताकि तुम सड़ते हुए बदबूदार नापाक लोगों की तरह जिंदगी गुजारो। ये सब होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो होना था वो हो गया। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया। मैं तुम्हें इस गंदगी से बचाने आया हूँ जिसमें तुम पैदा हुई। मैं तुम्हें खुदा बनाने आया हूँ। देखो कितना अजीम हूं मैं, है ना? तुम भी कुछ भी अजीम नहीं है। मैं तुम जैसों को जानती हूँ। तुम बस एक घमंडी और बदतमीज हो जो किसी की बात नहीं सुन सकता। ऐसा गुंडा जो दूसरों को अजियत देकर खुश होता है। तुम खुदा नहीं हो। तुम मुझे खुदा नहीं बना सकते। और हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे असूल पसंद नहीं, लेकिन मुझे इस बाड़ को गिराने की आदत नहीं है जिसको लगाने की वजह मुझे मालूम ना हो। और अगर उसके अहकाम लोगों को तुम जैसा बनने से बचाते हैं तो मेरे अल्लाह के काम बहुत दुरुस्त हैं। और अगर तुम खुदा के मुखालिफ हो तो खुदा मुमकिन तौर पर एक आला हस्ती होगी। ये एक अच्छी तकरीर थी। तुम मेरे पास जरूर आओगी। तुम्हें बहुत खुशी होगी जब तुम अपने आप को उस बादशाह के काम से आजाद पाओगी। मैं जहन्नुम के बारे में सब कुछ सुन चुकी हूँ। वो हरगिज वैसी नहीं है जैसी तुम कहते हो। जहन्नुम? तुम्हें किसने बताया? खुदा ने? अरे वो तो वहां कभी गया ही नहीं, और तुम भी कभी नहीं गई, तो क्यों ना तुम्हें वहां ले जाके खुद दिखा दूं? मेरे प्यारे रब। वो नहीं सुन रहा। वैसे भी तुम्हें जन्नत में नहीं जाना। क्या तुम वहां नहीं जाना चाहोगे जहां तुम्हारी माँ है? मेरे ख्याल में उसे अभी एक जाम की सख्त जरूरत होगी। हाँ, 4 साल हो गए, अभी तो लाफानियत बाकी है। प्यारे रब, बराए करम मुझे अपनी जिंदगी बचाने की परवाह नहीं, बस मुझे जहन्नुम में मत भेजना। मुझे मजीद कोई सवाल नहीं करना। मैं आप पर ईमान लाती हूँ, मैं वादा करती हूँ। बस मुझे वापस घर ले जाए प्लीज। ये खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें अगले जहान में फिर मिलूंगा। मैं जानता था तुम लौट आओगी। मैं खुदा से मोहब्बत करती हूँ और उसी को मानती हूँ। खुदा तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। ये क्या हो रहा है? ये फिर हुआ। ये फिर हुआ?
क्या क्या हो रहा है? बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो यहाँ था। कौन यहाँ था? खुदा का एक नेक बंदा। क्या? हमने कितना नशा किया है? और फिर वो मुझे बलकोनी से लटकाए खड़ा था, और फिर मैंने अपने खुदा को पुकारा और वो शैतान भाग गया, और अल्लाह ने अपना नेक बंदा भेज दिया, और फिर हमने खुदा से मोहब्बत का इजहार किया, और फिर तुम वापस आ गए। मतलब वाकई तुम वापस आ गए। ईमान, मुझे जो आखिरी बात याद है वो ये है कि हम दोनों कमरे में नाच रहे थे, और तुम कह रही हो कि ये 2 दिन पहले की बात है। हाँ, और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसके साथ इतना वक्त गुजारा। और तुम समझी कि वो मैं हूं। अरे यार, मैं तो तुम्हें वाकई जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता कि तुमने शैतान के साथ रहकर मुझे धोखा दिया। वो एक बहुत ही कोई सही वाला कमीना था। मैं शर्मिंदा हूं। तुम क्यों शर्मिंदा हो? वो तुम नहीं थे। ये बात हजम करना मुश्किल है। सुनो, शायद मेरी बात की इतनी अहमियत ना हो, क्योंकि मेरे पास चंद घंटे ही बचे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक मुमकिन है मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम डरी हुई हो क्या? इस दुनिया से जाने पर। लेकिन मेरा मतलब है कि जमीन से जन्नत पर जाना ये कभी बुरा नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वाह, अरे क्या खुदा वाकई ऐसा करता है? वाह, ये बहुत खूबसूरत है। खुदा खुद भी बहुत खूबसूरत है। ये क्या था? मैंने उसे खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो अब भी इसकी मौजूदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। वो खुदा को इतनी आसानी से जानता है, तो आपने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने बहुत पहले बिलाल के साथ उसके तरीके से निपट लिया था। वो मेरे साथ इतना हम आहंग था कि मैंने उसे तुम्हारे लिए दरिया बना लिया। मैंने उसे रेडियो पर सिर्फ वो धुन सुनाई जो वो खुद बजा चुका था। तुमने बिलाल को जो कुछ बताया उसमें अपने आप से काफी ड्रामा शामिल कर लिया था। ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ड्रामाई है, खुदा ने मुझे ऐसे बनाया है। अगर तुम्हें इससे बेहतर लगता है जो ड्रामा तुमने खुद शामिल किया, तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस ड्रामे के बगैर जो कुछ तुमने देखा वो बयान करना मुमकिन नहीं था। ये बिल्कुल झूठ बोलने जैसा नहीं है। सुने, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने झूठ बोला था, वो बच गई, वो खुदा के साथ है। वाकई? वो कैसा गधा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम पूछ सकती हो। ये कब हो रहा है? अगर तुम्हें कहानी का सस्पेंस खराब होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता तो इस जून से आगे 61 साल बाद। रुके, लेकिन आपने बोला था कि इस हफ्ते के आखिर में मैंने मरना था। तुम तो मर गई इस बालकनी में। पुरानी ईमान मर चुकी है, तुम एक नई ईमान हो, ईमान फातिमा। आपने तो कहा था कि मैं असल में मरूंगी, जिस्मानी तौर पर। मैं क्या कह सकता हूँ, शायद मेरे अंदर भी ड्रामा करने की एक चिंगारी मौजूद है। आखिरकार खुदा ने मुझे भी तो ऐसा ही बनाया है। ठीक है, मान लिया। हाँ, अगर तुम मेरे पास ना लौटती तो वो शैतान वाकई तुम्हें बालकनी में मार देता।
لیکن اب تم کہیں نہیں جا سکتی. تم دونوں نے اس دنیا کو لوگوں کے لیے جنت بنانا ہے اور یہاں پر بہت ساری جنت لے کے آنی ہے. واقعی؟ ہاں, اب تم میری ٹیم کا حصہ ہو. میرے پاس تمہارے کرنے کے لیے ابھی بہت کام ہے. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کیا یہ ویسے ہی خوفناک یا خطرناک ہوگا؟ تمہیں خدا پر ایمان ہے نا؟ پوری طرح. پھر تم جانتی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, ہے نا؟ ہاں. طلوع آفتاب کتنا خوبصورت ہے. تھینک یو. بھول چونک ہو جاتی ہے ہم سے, عادی نہیں ہے ہم, مولا گناہگار ضرور ہے, باغی نہیں ہے ہم, مولا فتنوں کا دور ہے اور گناہوں کا زور ہے, مولا فتنوں کا دور ہے اور گناہوں کا زور ہے, مولا ہر طرف شر ہے, پھنسا بیچ میں بشر ہے, مولا شیطان کی چالیں ہیں عروج پر اور دجال بھی مولا خروج پر, مولا سورج ہمیں جلا ڈالے گا یا خاتمہ ہو یجوج ماجوج پر, یہ التجا ہے تجھ سے دعا ہے, بوجھ نہ ہو کوئی اوسان پر, ختمہ ہو ایمان پر.